सहलन मरहबा। आज का हमारा लेसन है आय पारा 8 है और कुछ आयत हम लोग देखेंगे सूर्य अनाम की। और 8वां पारे को वलो अन्नना कहते हैं। इस पारे की 7वीं रुकू तक सूर्य अनाम है और बाकी पारे में सूर्य आराफ की आयतें हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, ये अल्लाह ताला का फजल और तौफीक है जो हम सब इस ग्रुप्स यानी कि कुरान करीम को पढ़ने समझने और इससे रिलेटेड इस कोर्स से अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जुड़े हैं। तो अल्लाह तबारक ताला से दुआ है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला हम सब के इस काम को कबूल फरमाए और मज़ीद और ज़्यादा नेकियों की तरफ सबकत करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदना इल्मा। आमीन या रब्बल आलमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वलौ अन्नना नज़्ज़लना इलैहिमुल मलाइका व कल्लमहुमुल मौत व हशरना अलैहिम कुल्ल शैइन क़ुबुलन मा कानू लियुमिनू इल्ला अन यशा अल्लाहु वलाकिन्ना अक्सरहुम यजहलून। और अगर हम उनकी तरफ फरिश्ते भी नाजिल करते और मुर्दे उनसे कलाम करते तो हम हर चीज़ उनके सामने पेश कर देते, तो भी वो ईमान ना लाते। हाँ, अगर अल्लाह ताला ऐसा चाहता तो ये बात और थी, लेकिन उनमें से अक्सर जहालत में डूबे हुए हैं। आयत नंबर 101 में दरअसल अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमा रहे हैं, ये काफिरों के बारे में बात की जा रही है। काफिरों की ये बात थी कि उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुआज़ात तलब किए, यानी कि उन्होंने कहा हम तब मानेंगे कि आप सच्चे रसूल हैं कि जब आप हमारे सामने बड़े बड़े मुआज़ात लेकर आएँ। तो इस आयत में एक बार फिर अल्लाह तबारक ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अहले ईमान को तसल्ली दी है कि मुशरिकीन मक्का के सामने अगर फरिश्तों का नुज़ूल भी हुआ और मुर्दे जिंदा होकर उनसे बातचीत करेंगे या उनकी फरमाइश के मुताबिक हर तरह का मुआज़ा उनके सामने हाजिर कर दिया जाए, फिर भी वो ईमान नहीं लाएंगे। उनका मुआज़ा दिखाने का मुतालबा बहुत ही जहालत और हठ धर्मी और जिद का मुजाहिरा है। तो इनके सामने कुछ भी कर दिया जाए वो ईमान नहीं लाएंगे। लेकिन हाँ, ईमान तो वही लिए आ जाते हैं जिनको अल्लाह तबारक ताला की तौफीक होती है, और वो कभी भी कोई डिमांड नहीं करते हैं कि हम तब ईमान लाएंगे कि हम ये चीज़ देख लें। मतलब वो बिना किसी शर्त के बस समीना व अताना कहते हैं, समीना व सदकना कहते हैं। आयत 112। और इसी तरह हमने इंसानों और जिन्नों में शयातीन हर नबी के दुश्मन बनाए हैं। उनमें से हर एक दूसरे के कान में चिकनी चुपड़ी बातें डालता रहता है ताकि उसे धोखे में रखे। और ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर आपका रब चाहता तो वे ये काम नहीं करते। चुनाचे आप इन लोगों को और जो कुछ ये झूठ गढ़ रहे हैं उन उसको रहने दीजिए, और ताकि जो लोग आखिरत पर ईमान नहीं लाते हैं उनके दिल उस झूठ की तरफ माइल हो जाएं और वो इस झूठ को जो पसंद करते हैं और जो बुरे काम कर रहे हैं वो करते रहें। इन आयत में भी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली दी गई है कि आप इन हठ धर्मियों के फालतू सवालात पर फरमाइशी मौज़ात से तंग दिली और गमज़दा ना हो। ये बात कुछ आपके ज़माने के ख़ास नहीं है, यानी हर नबी के साथ ऐसे ही मामला हुआ। हर नबी के ज़माने में इस किस्म के लोग होते रहे हैं जो उनसे दुश्मनी रखते थे और इस किस्म के बिला वजह सवालात उनसे किया करते थे। दुश्मनाने दीन यानी दुश्मने दीन हर उम्मत में हुए हैं और अपने अपने नबियों के साथ दुश्मनी करते रहे हैं। ये कोई नई बात तो है नहीं कि आपके साथ हो रही है, ये हर अंबिया के साथ ऐसे ही किया गया लोगों ने, यानी दुश्मने इस्लाम ने। तो अल्लाह ताला की हिकमत भी ये है कि इस दुनिया के निज़ाम को जब तक कायम रखना मंजूर है अच्छाई
اور برائی کی طاقتوں میں سے کوئی طاقت بھی بالکل مجبور اور ختم نہیں ہوگی، اس لیے نیکی اور بدی، ہدایت اور گمراہی کی جنگ ہمیشہ سے ہے۔ جس طرح اب یہ مشرکین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیہودہ فرمائشوں سے پریشان کرتے ہیں نا، اور طرح طرح کی باتیں سے لوگوں کو راستے سے ڈگمگانا چاہتے ہیں، اسی طرح ہر پیغمبر کے مطابق شیطانی قوتیں کام کرتی رہی ہیں کہ پیغمبروں کو ان کے پاک مقصد سے کامیاب نہ ہونے دیا جائے۔ اسی لیے شیطان، جن اور انس آپس میں مدد کرتے ہیں، یعنی شیاطین، جنات اور پھر جو ٹیڑھے قسم کے انسان بھی ہوتے ہیں، یہ سب ایک دوسرے کے مدد کرتے ہیں اور ایک دوسرے کو چکنی چپڑی باتیں سکھاتے ہیں، یعنی ملمہ شدہ باتیں، یعنی کہ لوگوں کو راستے سے، حق کے راستے سے گمراہ کر دیا جائے، اور ان کی یہ وقتی آزادی اسی حکمت اور نظام کے تحت ہوتی ہے۔ دنیا میں اللہ تبارک تعالیٰ نے رکھی ہوئی ہے کہ اسی لیے آپ یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا جا رہا ہے کہ آپ ان دشمنان دین کے فتنے سے زیادہ فکر اور غم میں نہ پڑیں، ان کو تو ان کے جھوٹ کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیجئے۔ مخالفتیں ہمیشہ باطل پرستوں نے کی ہیں، اور کیا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے وہ آخری میں کیا ہوا ہے، ہلاک کر دیے گئے ہیں۔ آیت دیکھیے، آیت نمبر 114۔ آپ کہہ دیجئے، کیا پھر میں اللہ کے سوا کوئی اور حاکم تلاش کروں، حالانکہ وہ جس نے تمہاری طرف یہ کتاب تفصیل سے نازل کی ہے، اور جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی وہ جانتے ہیں کہ بے شک آپ کے رب کی طرف سے حق کے ساتھ نازل کی گئی ہے، لہٰذا آپ ہرگز شک کرنے والوں میں سے نہ ہوں، اور آپ کے رب کی بات سچائی اور انصاف میں مکمل ہے، تو اس کو باتوں کو تبدیل کرنے والا کوئی نہیں ہے، اور وہ خوب سننے والا ہے، خوب جاننے والا ہے۔ اور اگر آپ زمین میں بسنے والوں کی اکثریت اطاعت کریں تو وہ آپ کو اللہ کی راہ سے بہکا دیں گے، اور وہ اپنے گمان کے سوا کسی کی بات کی اتباع نہیں کرتے ہیں، وہ اٹکل پچو کرتے ہیں، یعنی اٹکل کی باتیں کرتے ہیں۔ یعنی آپ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہاں پہ کیا فرما رہے ہیں کہ اکثریت کیا ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ اکثریت گمراہ ہے۔ لیکن آج جب ہمیں کچھ اپنانا ہوتا ہے، کچھ ہمیں فالو کرنا ہوتا ہے، تو ہم کیا بہانہ کرتے ہیں کہ سب لوگ تو یہ کام کر رہے ہیں، سب لوگ ایسا کریں تو ہم کیوں نہ کریں، آج زمانہ ہی اسی طرح کا ہو رہا ہے تو ہم کیوں نہیں کریں۔ تو اس سے بتا دیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہ اکثریت کی آپ کبھی بھی پیروی نہ کریں۔ زیادہ تر جو لوگ کچھ کام کر رہے ہیں وہ اس بات کی دلیل نہیں کہ زیادہ لوگ جو کام کر رہے ہیں وہ سچ ہے، حقیقت ہے، نہیں، ان کے حق ہونے کی، سچ ہونے کی دلیل نہیں اگر زیادہ ذاتی کسی کے کام میں کوئی کر رہے ہیں، تو زیادہ تعداد والے اگر کوئی کام کر رہے ہیں وہ کیا ہے، حق نہیں ہے۔ تو اکثریت کی کبھی پیروی نہیں کرنی چاہیے، ہمیشہ سچ اور حق بات کی اتباع کرنی چاہیے۔ آیت دیکھیں، آیت نمبر 117۔ بے شک آپ کا رب اس شخص کو خوب جانتا ہے جو اس کی راہ سے بہکتا ہے، اور وہ ہدایت یافتہ لوگوں کو بھی خوب جانتا ہے۔ چنانچہ تم اس جانور کا گوشت کھاؤ جس پر اللہ تعالیٰ کا نام پڑھا گیا ہو، اگر تم اس کی آیتوں پر ایمان لانے والے ہو۔ آیت 119۔ اور تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اس حلال جانور کا گوشت نہ کھاؤ جس پر اللہ تعالیٰ کا نام لیا گیا ہو، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ان سب جانوروں کے بارے میں تفصیل سے بتا دیا ہے جو اس نے تم پر حرام کیے ہیں، مگر جسے تم کھانے پر مجبور ہو جاؤ، اور بے شک اکثر لوگ اپنی خواہشات سے کے بغیر علم سے دوسروں کو بہکاتے ہیں، اور بے شک اکثر لوگ اپنی خواہشاتوں سے بغیر علم کے دوسروں کو بہکاتے ہیں، بے شک آپ کا رب حد سے گزرنے والوں کو خوب جانتا ہے۔ اور تم کھلے اور چھپے گناہ چھوڑ دو، بے شک جو لوگ گناہ کرتے ہیں ان کو ان کے عملوں کی جلدی سزا مل جائے گی، اور جو وہ کچھ کام کرتے ہیں۔ اور تم اس جانور کا گوشت نہ کھاؤ جس پر اللہ تبارک تعالیٰ کا نام نہ لیا گیا ہو، کیونکہ یہ یقیناً نافرمانی ہے، اور بے شک شیطانوں اپنے دوستوں کے ذہنوں میں شبہ ڈالتے ہیں تاکہ وہ تم سے جھگڑا کریں، اور اگر تم نے ان کی اطاعت کی تو بلا شبہ تم بھی ضرور مشرک ہو جاؤ گے۔ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آنکھ بند کر کے کسی کی اتباع نہ کرو، تو ایسی اندھی اتباع جس میں مبتلا ہونے کے بعد انسان حق اور دلیلوں کو نہ دیکھے بلکہ صرف اپنے بڑوں اور انہی کی باتوں کی آخری بات سمجھے، تو غیر اللہ کی یہی اطاعت کیا ہے، شرک ہے۔ آیت 122 دیکھیں، کیا ایک ایسا شخص جو مردہ تھا پھر ہم نے اسے زندہ کر دیا اور ہم نے اس کے لیے نور بنا دیا،
وہ اس کی روشنی میں لوگوں میں چلتا ہے۔ کیا وہ اس شخص جیسا ہو سکتا ہے جس کا حال یہ ہے کہ وہ اندھیروں میں پڑا ہے اور ان سے نکلنے والا نہیں ہے؟ اسی طرح کافروں کے لیے ان کاموں کو میں کشش رکھی گئی ہے جو وہ کرتے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس شخص کو مردہ کہا ہے جو قرآن اور سنت کا علم نہیں جانتا ہے، تو وہ شخص کیا ہے؟ مردہ ہے۔ لیکن اللہ تبارک تعالیٰ نے اس شخص کو زندہ کہا ہے جو قرآن اور سنت کا علم جانتا ہے، اس پر عمل کرتا ہے، اسی کے مطابق اپنی زندگی کو گزارتا ہے۔ ایسا شخص کیا ہے؟ زندہ ہے۔ تو ایسا شخص جب اللہ تعالیٰ کو پہچانتا ہے، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو پہچانتا ہے، اپنی زندگی اور دنیا میں آنے کے مقصد کو پہچانتا ہے، تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ جو فائدہ دیا ہے وہ بس اکیلے حاصل کرے، تو وہ یہ روشنی لے کر اوروں کو پہنچاتا ہے، اوروں کو، لوگوں کو فائدے مند کرتا ہے، فیضیاب پہنچاتا ہے۔ تو ایسا شخص کیا ہے؟ پھر وہ زندہ ہے، اور پھر وہ جو اس کو اللہ نے قرآن اور سنت کا جو نور دیا ہے، وہ جو علم کی روشنی دی ہے، تو وہ لوگوں میں کیا کرتا ہے؟ پھیلاتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کیا ایسا وہ شخص جو اندھیروں میں رہنے والا ہے اور جو نہیں جاننے والا ہے اور جو جانے والا ہے، تو یہ کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ تو کبھی نہیں۔ ٹھیک ہے، آیت دیکھیں، آیت نمبر 123۔ اور اسی طرح ہم نے ہر اس بستی میں اس کے بڑے بڑے مجرموں کو لگا دیا کہ وہ اس بستی میں اپنے مکر فریب کا جال پھیلائیں اور اپنے آپ ہی میں مکر و فریب کرتے ہیں اور وہ شعور ہی نہیں رکھتے ہیں، اور جب ان کے پاس نشانی آتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم ہرگز ایمان نہیں لائیں گے، یہاں تک کہ ایسی ہر چیز خود ہمیں دے دی جائے جیسی رسولوں کو دی گئی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ زیادہ بہتر جانتا ہے کہ اپنی رسالت کا کام کس کو سونپے۔ جن لوگوں نے جرم کیے ہیں انہیں جلدی اللہ کے یہاں ذلت ملے گی اور اس مکر اور فریب کی وجہ سے سخت عذاب ہوگا جو وہ کام کرتے ہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ جسے ہدایت دیتا ہے اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے، اور جسے گمراہ کرنا چاہتا ہے اس کا سینہ بہت تنگ کر دیتا ہے، جیسے وہ آسمان میں چڑھ رہا ہو۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ ان لوگوں پر پلیدی مسلط کر دیتا ہے جو ایمان نہیں رکھتے ہیں۔ بہت پیاری آیت ہے، آیت آف دا ڈے ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فَمَن يُرِدِ اللَّهُ، یعنی اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ چاہتے ہیں، ان یہدیہ، تو اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دے دیتے ہیں، یشرح، کھول دیتے ہیں، صدرہ، اس کا سینہ، للاسلام، اسلام کے لیے۔ تو اسلام کا معنی کیا ہے؟ اسلام کا لفظی معنی ہے تابع ہو جانا، اپنے آپ کو اللہ تبارک تعالیٰ کے آگے، اللہ کے احکامات کے آگے سپرد کر دینا۔ ٹھیک ہے، اسلام کا معنی اپنے آپ کو سرنڈر کر دینا ہے، سپرد کر دینا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ نے جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کیا ہے اس کو اللہ تعالیٰ کیا عطا فرماتے ہیں؟ ہدایت عطا فرما دیتے ہیں۔ اور اللہ تبارک تعالیٰ جسے گمراہ کرنا چاہتے ہیں اس کا سینہ کیا ہو جاتا ہے؟ تنگ ہو جاتا ہے، یعنی سینے کے اندر اچھائی اترتی نہیں ہے، اچھی باتیں جاتی نہیں اندر، دین کی باتیں سن کے کیا ہوتی ہے؟ گھٹن ایسی محسوس ہوتی ہے، دین کی مجلسوں سے دم گھٹتا ہے، دین کی مجلسوں میں جانے کا دل نہیں چاہتا ہے، قرآن کے معنی سمجھنے کا دل نہیں چاہتا ہے، قرآن کے احکامات سے منہ موڑ لیتا ہے انسان۔ یہ سب کیا ہے؟ دل کی تنگی کی علامت ہے۔ اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ حکمت سے بتاتے ہیں، اور اللہ تبارک تعالیٰ بہترین مثال لاتے ہیں قرآن میں ہر بات کے لیے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اس طرح اس کا سینہ تنگ ہوتا ہے جیسے کوئی آسمان کی طرف چڑھ رہا ہے نا، اور پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو پلیدی مسلط کر لیتا ہے، یعنی کہ اتنا سینہ تنگ ہوتا ہے، گھٹتا ہے، دم گھٹنے لگتا ہے، جیسے مثال کے طور پہ کوئی شخص ہے بالکل سیدھے اوپر کی طرف چڑھائی چڑھتا ہے، اور پھر کیا ہوتا ہے؟ اس کی سانس پھولنے لگتی ہے، اس کا دم گھٹنے لگتا ہے، اس کے لیے چڑھائی مشکل ہو جاتی ہے۔ تو جس کا سینے میں تنگی ہوتی ہے، جس کو ہدایت نہیں ملتی ہے، اس کی مثال بتائی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے۔ لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک طرف اس شخص کے بارے میں فرما رہے ہیں جس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ہے ہدایت دی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بشارت دی ہے جس شخص کو اللہ تعالیٰ ہدایت دینے کا فیصلہ کرتا ہے اس کا سینہ اللہ کے احکامات پر عمل کے لیے کھول دیتے ہیں، اسے شریعت پر عمل سے دلی اطمینان ہوتا ہے،
اور اس کے اپوزٹ جو شخص شریعت کے احکامات کو بوجھ سمجھتا ہے وہ ایسا بدنصیب ہے جسے اللہ تعالیٰ نے گمراہ کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے. یہ محرومی ہے ان کے حصے میں آتی ہے جو ایمان لانا ہی نہیں چاہتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں اور اسے اللہ تبارک تعالیٰ دین کی سمجھ عطا فرما دیتے ہیں. تو دین کی سمجھ کیا ہے؟ دین کی سمجھ دراصل قرآن اور سنت صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یعنی شریعت پر عمل کرنا. یہ بخاری کی حدیث ہے، حدیث نمبر 71. آیت دیکھیں، آیت نمبر 126. اور یہ آپ کے رب کا سیدھا راستہ ہے. ہم نے ان لوگوں کے لیے آیتیں کھول کر بیان کر دی ہیں جو نصیحت حاصل کرتے ہیں. انہی کے لیے ان کے رب کے یہاں سلامتی کا گھر ہے اور وہ ان کاموں کی وجہ سے ان کا دوست ہے جو وہ کرتے ہیں. اور جس دن وہ ان سب کو اکٹھا کرے گا تو اے جینوں کے گروہ تم انسانوں میں سے بہت زیادہ گمراہ کیے تھے، اور انسانوں میں سے ان کے دوست کہیں گے اے ہمارے رب ہم ایک دوسرے سے فائدہ اٹھایا کرتے تھے اور ہم اس میعاد کو پہنچے جو تو نے ہمارے لیے مقرر فرمائی ہے. تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا آگ ہی تمہارا ٹھکانہ ہے، تم اس میں ہمیشہ رہو گے. ہاں اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو بات دوسری اور ہے. تو بے شک آپ کا رب بڑا حکمت والا ہے، خوب جاننے والا ہے. اور اسی طرح ہم بعض ظالموں کو بعض پر ان کے کاموں کی وجہ سے مسلط کر دیتے ہیں جو وہ کام کرتے ہیں. اے جنوں اور انسانوں کے گروہ کیا تمہارے پاس تمہیں میں سے رسول نہیں آئے؟ وہ تم سے میری آیتیں بیان کرتے تھے اور تمہیں تمہاری اس آج کے دن کی ملاقات سے ڈراتے تھے. تب وہ کہیں گے ہم اپنے آپ پر گواہی دیتے ہیں اور انہیں دنیا کی زندگی میں نے دھوکے میں ڈال رکھا، اور آپ اپنے آپ پر گواہی دیں گے کہ بے شک وہ کفر کرتے تھے. یعنی وہ خود ہر مجرم اپنے خلاف جو ہے اس دن گواہی دیں گے اللہ کے سامنے کہ اللہ تعالیٰ ہم واقعی میں قصوروار تھے. آیت 131. یہ رسول ہیں، یہ رسول کی آپ کا رب، یعنی یہ رسول اس لیے بھیجے گئے کہ آپ کا رب بستیوں کو ان کے ظلم کی وجہ سے ہلاک کرنے والا نہیں، جبکہ ان کے باشندے غافل ہوں، اور ہر ایک کے لیے ان کے اعمال کی وجہ سے درجے ہیں جو انہوں نے کیے ہیں، اور آپ کا رب اس سے غافل نہیں جو وہ کرتے ہیں. اور آپ کا رب بے نیاز ہے اور رحمت والا ہے. اگر وہ چاہے تو تمہیں لے آئے تمہارے بعد جنہیں چاہے وہ جانشین بنا دے، جیسے اس نے تمہیں دوسری قوم کی نسل سے پیدا کیا ہے. بے شک جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے وہ ضرور آنے والی ہے، یعنی قیامت، اور تم عاجز کرنے والے نہیں. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے اے میری قوم تم اپنی جگہ عمل کرو، بے شک میں بھی عمل کرنے والا ہوں. چنانچہ جلد ہی تم جان لو گے کہ کس شخص کے لیے آخرت کا انجام اچھا ہے، اور بے شک ظالم فلاح پانے نہیں پائے گا. آیت 136. اور انہوں نے اس میں اللہ کے لیے ایک حصہ ٹھہرایا جو اس نے کھیتی اور چوپایوں کی شکل میں پیدا کیا، اور پھر اپنے خیال کے مطابق کہنے لگے یہ حصہ اللہ کے لیے ہے اور یہ ہمارے شریکوں کے لیے ہے. چنانچہ ان کے شریکوں کا جو حصہ ہے وہ تو اللہ تعالیٰ کے پاس نہیں پہنچتا، اور اللہ تعالیٰ کا حصہ ہے وہ ان کے شریکوں کے پاس پہنچ جاتا ہے. کہ اس قدر برا ہے جو وہ فیصلہ کرتے ہیں. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں دراصل یہ مشرکوں کی ایک عقیدے کا یہاں پہ ذکر ہے. اس آیت میں مشرکوں کے اس عقیدے اور عمل کا ایک نمونہ بتلایا گیا ہے جو انہوں نے عام طور پر یعنی اپنے طور پر گڑھ لے رکھے تھے، بس اپنی من مانے طریقے سے. کوئی دلیل نہیں تھی ان کے پاس. یعنی وہ زمینی پیداوار اور مال جانور مویشیوں میں سے کچھ حصہ اللہ کے لیے اور کچھ اپنے خود بنائے خود ساختہ ہوئے معبودوں کے لیے مقرر کر لیتے تھے. اللہ کے حصے کو مہمانوں غریبوں صلہ رحمی پر خرچ کرتے تھے، اور بتوں کے جو مجاور لوگ ہیں ان کی ضرورتوں پر خرچہ کرتے تھے. پھر اگر بتوں کے مقررہ حصے میں امید کے مطابق پیداوار نہیں ہوتی تھی تو وہ اللہ کے حصے میں سے نکال کر اس میں شامل کر لیتے تھے. اس کے الٹ معاملہ ہوتا تھا تو بتوں کے حصے میں نہ نکالتے تھے اور کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ تو غنی ہے، اللہ تعالیٰ کو مال کی کیا ضرورت ہے. ٹھیک ہے، اس طریقے سے وہ یہ ایک تو شرک کرتے تھے، اور وہ بھی اللہ تعالیٰ کے حصہ جو لگاتے تھے اس میں سے بھی وہ کیا کرتے تھے، نکال لیا کرتے تھے. اس طریقے سے گناہ اور اس سے بھی بڑا گناہ
آیت 137۔ اور اسی طرح بہت سے مشرکوں کے لیے ان کے شریکوں نے ان کی اولاد کا قتل پسندیدہ بنا رکھا ہے تاکہ وہ انہیں ہلاک کر دے اور ان کے لیے ان کا دین مشکوک بنا دے، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو وہ یہ کام نہیں کرتے، چنانچہ انہیں اور ان کے جھوٹ کو، یعنی ان کے حال پر ان کو چھوڑ دیجئے جو وہ گڑتے ہیں۔ آیت 138 دیکھیں۔ اور اپنے جھوٹے خیال کے مطابق انہوں نے کہا یہ چوپائیں اور کھیتیاں ہمارے لیے کیا ہے، ہم اس میں سے نہیں کھاتے ہیں، انہیں بس ہم وہی کھا سکتا ہے جسے ہم چاہیں، اور یعنی اپنے اوپر انہوں نے خود سے چوپائے اور کھیتیوں کو حرام کر لیا تھا خود ساختہ باتوں کی وجہ سے، اور انہیں کہا کہ انہیں تو بس وہی کھا سکتا ہے جسے ہم چاہیں، اور بعض چوپائے ہیں جن کی پیٹھ یعنی پیٹھ پر سواری حرام کر دی گئی ہے، اور بعض حرام کر دی گئی ہے، اور بعض چوپائے ہیں جن پر اللہ تعالیٰ کا نام نہیں پڑھتے ہیں، اور یہ سب وہ اللہ پر جھوٹ گڑتے ہوئے کرتے تھے، اور وہ جلد ہی انہیں اس جھوٹ کی سزا دے گا جو وہ گڑ رہے ہیں۔ اور انہوں نے کہا کہ ان پر یعنی حرام کیے گئے ہیں چوپایوں کے پیٹ میں جو بچہ ہو وہ خالص ہمارے مردوں کے لیے ہے اور ہماری عورتوں پر حرام ہے، اور اگر وہ مردہ ہوتا تو مرد عورتیں سب اس میں شریک، جلد ہی اللہ انہیں اس طرح طے کرنے کی سزا دے گا، بے شک وہ بڑا حکمت والا ہے، خوب جاننے والا ہے۔ بے شک وہ لوگ خسارے میں ہیں یعنی گھاٹے میں ہیں جنہوں نے اپنی اولاد کو علم کے بغیر بیوقوفی سے قتل کیا ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ نے انہیں جو رزق دیا ہے اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھ کر اسے حرام ٹھہرا لیا، یقیناً وہ گمراہ ہو گئے ہیں اور وہ ہدایت پانے والے نہیں ہوئے۔ اور وہی ہے جس نے باغات پیدا کیے ہیں چھتریوں پر چڑھائے ہوئے اور بغیر چڑھائے ہوئے، اور کھجور کی اور فصلیں پیدا کی، ان کے پھل اور ذائقے میں مختلف ہیں، اور زیتون اور انار جو باہم ملتے جلتے بھی ہیں اور ملتے جلتے بھی نہیں ہیں، ان کا پھل کھاؤ اور جب یہ پھل لائیں، اور ان کی کٹائی اور چنائی کے دن یعنی اللہ کا حق دے دیا کرو، یعنی صدقہ کر دیا کرو یا زکوٰۃ کر دیا کرو، اور فضول خرچی نہ کرو، بے شک اللہ تعالیٰ فضول خرچی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا ہے۔ تو یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تمہیں نہیں کیا کرنا ہے، وَلَا تُسْرِفُوا، وَلَا تُسْرِفُوا سے مراد کیا ہے؟ اسراف۔ تو اللہ نے منع کیا کہ تم اسراف نہ کرو، حد سے نہ بڑھو، تو اسراف کا لفظی معنی ہے حد سے بڑھنا، وَلَا تُسْرِفُوا کے معنی کیا ہے؟ اسراف نہ کرنا، حد سے نہ بڑھنا، یعنی کسی معاملے میں بھی اللہ کی حدوں کے آگے نہ نکلنا۔ تو اسراف کے معنی کیا ہے؟ حد سے بڑھنا، کسی معاملے میں اللہ کی حدوں سے آگے نکل جانا ہے، اس لیے اسراف کسی چیز میں بھی پسند نہیں ہے۔ اسراف صدقہ خیرات دینے میں بھی نہ کسی چیز میں بھی، ٹھیک ہے، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں اعتدال میں رہنا سکھایا ہے، ہر چیز میں اعتدال ہو، درمیانی چال مطلوب اور پسندیدہ ہے، اور اس کی تاکید کی گئی ہے۔ آیت دیکھیں، آیت نمبر 142۔ اور اس نے چوپایوں میں سے بوجھ اٹھانے والے اور زمین پہ لگے ہوئے یعنی چھوٹے قد والے اللہ تعالیٰ نے جو جانور پیدا کیے ہیں اس میں جو اللہ نے تمہیں رزق دیا ہے اس میں سے تم جو کھاؤ، اور شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو، بے شک وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ تو جس طرح مشرک لوگ اس کے پیچھے لگ گئے تھے نا، اور حلال جانوروں کو بھی اپنے اوپر انہوں نے حرام کر لیا تھا، گویا اللہ تعالیٰ کی حلال کی ہوئی چیزوں کو انہوں نے حرام یا حرام کو حلال کر لیا، تو دراصل یہ کیا ہے؟ یہ شیطان کی پیروی ہے، یعنی اپنی مرضی سے اللہ کی حلال چیزوں کو اپنی مرضی سے حرام کر لینا، یا اللہ تعالیٰ کی حرام چیزوں کو اپنی مرضی سے حلال ٹھہرا لینا، یہ کیا ہے؟ شیطان کی پیروی کرنا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا تم شیطان کی قدموں کی پیروی نہ کرنا، سخت منع کر دیا اللہ نے۔ آیت دیکھیں، آیت نمبر 143۔ یہ 8 قسمیں پیدا کی ہیں، 2 بھیڑ میں سے اور 2 بکری میں سے ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے، کیا اس اللہ تعالیٰ نے دونوں کے نر حرام کیے ہیں یا دونوں کی مادائیں یا وہ بچے جو دونوں ماداؤں کے پیٹ میں ہوں؟ علم کے ساتھ مجھے بتاؤ اگر تم سچے ہو۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ 8 قسمیں پیدا کی ہیں، 2 بھیڑ کی اور 2 بکری میں سے ہیں۔ تو دراصل یہ نر اور مادہ جانور ہے جنہیں انسان کھاتا بھی ہے اور ان سے سامان اور بوجھ لانے اور لے جانے کا بھی کام لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے یہ اگرچہ انسانوں کی طرح بول نہیں سکتے ہیں، لیکن اگر اللہ چاہے تو انہیں بھی بولنے کی طاقت دے سکتا ہے، جیسے کہ احادیث میں بعض واقعات کا ذکر بھی ہے۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک چرواہا بکریاں چرا رہا تھا کہ ایک جو بھیڑیا ہے ایک بکری لے بھاگا۔ چرواہے نے بھیڑیے کا پیچھا کرنے پر بھیڑیا بولا کہ قیامت کے قریب درندوں سے ان بکریوں کی حفاظت کون کرے گا، جبکہ اس دن میرے سوا کوئی چرواہا نہ ہوگا، یعنی بھیڑیے خود چرواہا بن جائیں گے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ ایک شخص پر سامان لادے جو ایک بیل لیے جا رہا تھا، یعنی کہ ایک شخص بیل پر سامان لادے ہوئے لیے جا رہا تھا، تو بیل نے اس کی طرف مڑ کر دیکھا اور کہا کہ مجھے اس بوجھ ڈھانے کے لیے پیدا نہیں کیا گیا، مجھے تو کھیتی باڑی کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ تو لوگ حیرت سے بولے سبحان اللہ، یعنی کہ بیل جو تھا وہ کلام کر رہا تھا، وہ بات کر رہا تھا۔ تو جانور بھی باتیں کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس پر میں ایمان لایا، یعنی کہ یہ جانور باتیں کرتے ہیں، اللہ نے فرمایا ہے، تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایمان لائے اور ابو بکر اور عمر رضی اللہ بھی کیا ہے ایمان لے آئے۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 3663 ہے اس کا نمبر۔ تو اس بات سے اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو یہ جانور بھی بول سکتے ہیں۔ تو آپ دیکھیں گے جب سلیمان علیہ السلام کا واقعہ آپ لوگ پڑھیں گے نا، تو اس میں کیا تھا، ایک چیٹی بھی بات کرنے کی بات پڑھیں گے قرآن میں انشاءاللہ، تو اس سے پتہ چلتا ہے۔ اور پھر جو ہے بہت سارے جانور ہیں جو بولتے ہیں، بات کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ چاہے تو کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ آئے دیکھیے آیت نمبر 144، اور 2 اونٹ میں سے اور 2 گائے میں سے کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے دونوں کے نر حرام کیے ہیں یا دونوں کی مادائیں یا وہ بچے جو دونوں ماداؤں کے پیٹ میں ہیں۔ کیا تم اس وقت حاضر تھے جب اللہ تعالیٰ نے تمہیں یہ تاخیری حکم دیا تھا؟ بے شک اللہ تعالیٰ ایسے ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے میری طرف جو وحی کی گئی ہے میں اس میں کوئی ایسی چیز نہیں پاتا جو کسی کھانے والے پر جو اسے کھائے حرام ہو، مگر یہ کہ وہ مردار ہو یا بہایا ہوا خون ہو یا خنزیر کا گوشت ہو، کیونکہ وہ ناپاک ہے، اور یہ فسق یعنی گناہ کی چیز ہو کہ ذبح کرتے وقت اس پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام پکارا گیا ہو۔ پھر جو شخص مجبور ہو جائے بشرطے کہ وہ سرکشی کرنے والا، حد سے گزرنے والا نہ ہو، تو بے شک آپ کا رب بڑا بخشنے والا ہے، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اور جو لوگ یہودی ہوئے ان پر ہم نے ہر ناخون والا جانور حرام کر دیا، اور گائے اور بکری میں سے ان پر ان کی چربی حرام کر دی، سوائے اس چربی کے جو ان کی پیٹھوں یا آنتوں کے ساتھ لگی ہوئی تھی یا ہڈی کے ساتھ ملی ہوئی ہو۔ یہ سزا ہم نے انہیں ان کی سرکشی کی وجہ سے دی، بے شک ہم سچے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہود کے اوپر ہر ناخون والا جو جانور تھا وہ حرام کر دیا، اور گائے اور بکری کی چربی بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے اوپر حرام کر دی تھی۔ بس کچھ چربی جو تھی وہ کھا سکتے تھے، یعنی کہ ان کے لیے جو وہ چربی وہ حلال تھی، جو ہے پیٹھوں پہ یا آنتوں پہ یا ہڈی کے ساتھ بالکل چپکی ہوئی ہو۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب عید الاضحیٰ ہوتا ہے، بقرعید ہوتی ہے، تو کتنی بڑی سی چربی کا ایک بڑا سا پارٹ نکلتا ہے نا، تو وہ چربی کیا ہم سب استعمال کرتے ہیں، اپنے کھانوں میں ڈال لیتے ہیں، چیزوں میں ڈال لیتے ہیں، لیکن اس طرح سے ان کی یہاں جو چربی تھی اس طرح سے اللہ نے ان کے لیے حرام کر رکھی تھی۔ کیوں؟ کیونکہ یہ سرکش قوم تھی۔ آیت دیکھیں، آیت نمبر 147، پھر اگر وہ آپ کو جھٹلائیں تو کہہ دیجئے تمہارا رب بڑی رحمت والا ہے اور اس کا عذاب مجرم قوم سے ٹالا نہیں جاتا ہے۔ جن لوگوں نے شرک کیا وہ جلدی کہیں گے اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو ہم ہمارے باپ دادا شرک نہ کرتے اور نہ ہم کوئی چیز حرام کرتے۔ اسی طرح ان لوگوں نے حق کو جھٹلایا جو ان سے پہلے تھا، یہاں تک کہ انہوں نے ہمارا عذاب چکھ لیا۔ کہہ دیجئے کہ کیا تمہارے پاس علم ہے تو اسے ہمارے سامنے پیش کرو، تم تو گمان ہی کی پیروی کرتے ہو، یعنی ایک وہم کی پیروی کرتے ہو، اور تم اٹکل پچو سے ہی کام کرتے ہو۔ کہہ دیجئے کہ پھر مضبوط دلیل تو اللہ تعالیٰ ہی کی ہے، لہٰذا اگر وہ چاہتا ہے تو تم سب کو ہدایت دے دیتا۔ کہہ دیجئے کہ تم اپنے گواہ لے آؤ اور جو اس بات کی گواہی دے کہ بے شک اللہ نے ان چیزوں کو حرام کیا ہے، پھر اگر وہ گواہی دیتے تو بھی آپ ان کے ساتھ گواہی نہ دیں، اور آپ ان لوگوں کی خواہشاتوں کے پیچھے نہ چلیں جنہوں نے ہماری آیتیں جھٹلائیں، اور نہ ان لوگوں کی پیروی کریے جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے ہیں اور وہ دوسرے کو اپنے رب کے برابر شریک ٹھہراتے ہیں۔ کہہ دیجئے آؤ میں پڑھ کر سناتا ہوں جو کچھ تمہارے رب نے تم پر حرام کیا ہے، یہ کہ تم اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہیں ٹھہراؤ گے، اور ماں باپ کے ساتھ نیکی کرو گے، اور اپنی اولاد کو تنگی کے ڈر سے قتل نہیں کرو گے،
اور ہم تمہیں بھی اور انہیں بھی رزق دیتے ہیں، اور بے حیائی کے کاموں کے قریب نہیں جاؤ گے، وہ ظاہر ہو چاہے چھپی ہوئی ہو، اور کسی ایسی جان کو قتل مت کرو جسے اللہ نے حرام کیا ہو، سوائے اس کے جس کا قتل برحق ہو۔ ان ساری باتوں کی اللہ نے تمہیں تاکید کی ہے تاکہ تم عقل سے کام لو۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آیت نمبر 151 سے لے کے آیت نمبر 153 تک مسلسل یہاں پر 10 احکامات کا ذکر کیا ہے۔ پہلا حکم کیا ہے کہ اللہ نے کہا کہ اللہ کی ذات میں کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، یعنی توحید کا حکم دیا۔ دوسرا حکم ہے والدین کے ساتھ نیک سلوک کرو۔ ہمیشہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی بات کسی کا ذکر کیا ہے تو والدین کے ساتھ اللہ نے حسن سلوک کا حکم دیا ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں ذرا قرآن میں بتاؤ کہاں اللہ نے والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا ہے، تو وہ لوگ ضرور دیکھ لیں کہ آپ دیکھیں کہ اللہ نے والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا ہے۔ اور اپنے بعد جب اللہ نے ذکر کیا اس کے فوراً ہی بعد اللہ نے والدین کا ذکر کیا ہے۔ تو اگر آپ دیکھیں کہ اگر اللہ کے حق کے بعد اگر کسی کا حق ادا کرنا ہمارے اوپر فرض ہے تو وہ ہے والدین کا حق۔ والدین کا حق بچوں پر بہت زیادہ ہے، لیکن بچے کیا ہوتے ہیں جیسے ہی وہ جوان ہوتے ہیں، بڑے ہوتے ہیں یا شادیاں ہوتی ہیں، بالکل بدل جاتے ہیں۔ والدین سے چیخنا چلانا، بدتمیزی کرنا، ناراض ہونا، ان سے بدسلوکی کرنا آج کے بچوں کا فیشن اور کلچر بن چکا ہے، جبکہ قرآن ہمیں سکھاتا ہے کہ والدین کیا ہے، تمہاری یا تو جنت ہے یا تو والدین تمہاری جہنم ہے۔ یعنی اگر تم نے ان سے اچھا سلوک کیا، وہ خوش رہے، تو تمہارے لیے جنت ہے، اور اگر خدا نخواستہ والدین تم سے ناراض ہو گئے اور تم نے والدین کا اپنا دل دکھایا، تو پھر کیا اس طرح سے تم خدا نخواستہ تم جہنم میں بھی جانے کا باعث ہو سکتا ہو اسی وجہ سے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے دوسرا جو یہاں پہ حکم دیا وہ والدین کے ساتھ نیک سلوک کا حکم دیا، اور پھر تیسرا بات اللہ نے یہ حکم دیا کہ مفلسی کے ڈر سے اپنی اولاد کو قتل نہ کرو۔ تو غریبی، غربت، ٹینشن یا ہائر اسکول میں اور اونچے اسکولوں میں، کالجوں میں ایڈمیشن کی وجہ سے ہمارے 2 بچے اچھے، باقی کے سب کیا ہے قتل قتل قتل۔ تو یہ جو سوچ ہے نا، تو اس کے بارے میں یہاں فرمایا جا رہا ہے کہ مفلسی یعنی کہ ٹھیک ہے، تو اس زمانے میں لوگ مفلسی کے ڈر سے بچوں کو قتل کر دیتے تھے، لیکن آج کیا ہمارا کلچر ہو گیا ہے، بڑے بڑے اسکولوں میں 2 بچوں کو ایڈمیشن کرانے کے چکر میں باقی کے سارے بچے جو آتے ہیں پیٹ میں، ان کو پیدا ہونے سے پہلے ہی ان کو قتل کر دیا جاتا ہے، یعنی ابورٹ کرا دیا جاتا ہے۔ تو یہ بھی بہت سخت ترین عذاب ہے۔ آپ دیکھیں کہ آپ انشاءاللہ ایک قرآن میں آیت پڑھیں گے کہ وہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کسی ایک جان کو قتل کرنا یعنی گویا پورے اس نے ساری کی ساری دنیا کو قتل کر دیا، اور پھر کسی ایک جان کو بچا لینا گویا اس نے ساری انسانیت کو بچا لیا ہے۔ تو ایک جان کو قتل گویا اس نے سارے انسانوں کا قتل کیا، اتنا بڑا جرم ہے، وہ بھی ایسے مطلب اپنی ہی اولاد کو قتل کر دینا، تو اس سے یہ اکبر ہے، اکبر سے بھی اکبر گناہ ہے۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں چوتھا حکم ہے بے شرمی کی باتوں کے قریب بھی نہ جانا، خواہ وہ کھلی ہو یا چھپی ہو۔ تو بے شرمی کی یعنی بے حیائی کی، فاحشہ کی باتوں کے قریب بھی نہ جانا۔ آپ دیکھیں کہ آج آپ اپنا فون جب اٹھاتے ہیں، آج ہر ایک کے پاس جو ہے موبائلز کتنا ہے، اور چاہے وہ سبزی والا ہو، چاہے وہ رکشے والا ہو، چاہے وہ بہت غریب ہو، چاہے وہ بہت امیر ہو، چاہے وہ چھوٹا بچہ ہو، چاہے بوڑھا ہو، چاہے جوان، ہر ایک کے پاس موبائل ہے۔ اب یہ موبائل کیا ہے؟ ایک فتنہ ہے، نہ چاہتے ہوئے بھی آپ کو اس میں فحاشا ملیں گی، یعنی میوزک ملیں گے۔ میوزک کیا ہے؟ فحاشا ہے۔ اور گانے بجانے یہ کیا ہے؟ یہ سب بے حیائی کے کام ہیں۔ اور آپ دیکھیں کہ نہ چاہتے ہوئے بھی آپ کیا ہیں؟ بغیر لباس والی عورتیں دیکھ رہے ہیں، بغیر لباس والے مرد دیکھ رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ بے شرمی کی باتوں کے تم نہ قریب بھی مت جانا، اور فاحشہ سے انسان کو بچ کے رہنا ہے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ 5واں حکم یہاں پہ دے رہے ہیں کہ قتل ناحق ہو، اور کسی کو ناحق قتل نہ کرو، یعنی حق کے ساتھ قتل کیا جا سکتا ہے کھلے اعلانیہ طور پہ۔
تو اس کے بارے میں انشاءاللہ ہم لوگ آگے پڑھیں گے. اور پھر اللہ نے حکم دیا چھٹا کہ یتیم کے مال کے قریب بھی نہ جانا، اور ایسے طریقے سے جو بہترین ہو. یعنی کہ یتیم کے مال کی جو اس کی یتیم کی کفالت کر سکتے ہیں اسی لیے اس کے قریب جا سکتے ہیں، ورنہ یتیم کا مال کھا بھی نہیں سکتے ہیں. پھر اللہ نے 7واں حکم دیا کہ ناپ تول میں پورا پورا انصاف کے ساتھ کرو. 8واں حکم ہے کہ جب بات کہو تو انصاف اور عدل والی کہو، خواہ وہ معاملہ اپنے رشتہ دار کا ہی کیوں نہ ہو. یعنی معاملہ گھریلو ہی کیوں نہ ہو، سامنے ہمارے رشتہ دار ہوں اور دوسرا کوئی اور ہو، تو پھر کیا ہے، بات ہمیں عدل اور انصاف کی کرنی ہے. 9واں حکم اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ حکم دیا کہ اللہ کے بندوں سے جو وعدے کیے ہیں انہیں پورا کرو. یعنی کہ لوگوں سے جو بھی وعدے کیے ہیں، ایک تو پہلی بات جھوٹا وعدہ کرنا ہی نہیں چاہیے، اور اگر وعدہ کوئی کیا ہے تو اس کو پورا کرے. 10واں حکم اللہ نے حکم دیا کہ تقوی اختیار کرو، یہ میرا کیا ہے، سیدھا راستہ ہے، لہٰذا تم اسی پر چلو. تو یہ سارے احکامات ہمیں ملتے ہیں ان 3 آیتوں میں. آیت دیکھیں، آیت نمبر 152. اور تم یتیم کے مال کے قریب نہ جانا مگر اس طریقے سے جو سب سے اچھا ہو، یہاں تک کہ وہ پختگی کی عمر میں پہنچ جائے. یعنی کہ اس کی پرورش کی نیت سے ان کی پرورش کرنے کے لیے ان کے مال انہی پہ لگا سکتے ہیں، تب یہ جانا قریب ہوا ان کے مال کے. اور تم ناپ تول پورے انصاف کے ساتھ دو، اور ہم کسی جان کو اس کی طاقت سے بڑھ کر تکلیف نہیں دیتے. اور جب تم کوئی بات کہو تو انصاف سے کام لو، اگرچہ قریبی رشتہ دار کا ہو. اور تم اللہ تعالیٰ کا عہد پورا کرو. ان ساری باتوں کی اللہ نے تمہیں تاکید کی ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو. آیت 153. اور یقیناً یہ میرا سیدھا راستہ ہے، لہٰذا تم اسی کی پیروی کرو، اور تم دوسرے راستوں کی پیروی مت کرو، وہ تمہیں اللہ کے راستے سے الگ کر دیں گے. اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس کی تاکید کی ہے تاکہ تم پرہیزگاری اختیار کرو. پھر ہم نے موسیٰ کو اس لیے کتاب دی کہ جو شخص اچھے کام کرے تو اس پر ہماری نعمتیں پوری ہوں گی، اور ہر چیز کی تفصیل بیان کرنے کے لیے، اور یہ ہدایت اور رحمت کا ذریعہ تاکہ وہ اپنے رب سے ملاقات پر ایمان لے آئیں. تو یہاں پر آیت نمبر 153 میں آپ یہاں دیکھیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، اور یقیناً یہ میرا راستہ ہے، وہ سیدھا راستہ ہے، لہٰذا تم اسی کی اتباع کرو، اسی کی پیروی کرو. تو حاذا جو لفظ آیا ہے، تو حاذا سے مراد قرآن مجید یا دین اسلام یا وہ احکامات ہیں جو خاص طور پر اس صورت میں بیان کیے گئے ہیں. اور وہ کیا ہے، وہ ہے توحید، آخرت اور رسالت. اور یہی اسلام کی 3 بنیادی اصول ہیں جن کے ارد گرد دین گھومتا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ حاذا صراطی مستقیمہ، اور یقیناً یہ جو راستہ ہے کیا ہے، یہ میرا راستہ ہے، سیدھا ہے. تو حاذا سے مراد کیا ہے، دین کے احکامات، دین اسلام ہو یا احکامات ہو یا قرآن مجید ہو، یہ جو راستہ ہے یہ سیدھا راستہ ہے. آیت دیکھیے، آیت نمبر 154. اور پھر ہم نے موسیٰ کو اس لیے کتاب دی کہ جو شخص اچھے کام کرے اس پر ہماری نعمتیں پوری ہوں، اور ہر چیز کی تفصیل بیان کرنے کے لیے، اور یہ ہدایت اور رحمت کا ذریعہ تاکہ وہ اپنے رب سے ملاقات پر ایمان لے آئے. اور یہ قرآن ایک عظیم کتاب ہے، ہم نے اسے نازل کیا ہے، اور یہ برکت والی ہے، پس تم اس کی اتباع کرو اور پرہیزگاری اختیار کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے. آیت 156. تاکہ تم یہ نہ کہو کہ صرف ہم سے پہلے 2 گروہ یعنی جو 2 جماعتیں یعنی یہود اور نصارہ پر کتاب نازل کی گئی، اور بے شک ہم تو ان کے پڑھنے پڑھانے سے بے خبر تھے. یا تم یہ نہ کہو کہ اگر ہم پر کتاب نازل کی جاتی تو ہم ضرور ان سے زیادہ ہدایت حاصل کرتے، چنانچہ ہمارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک واضح کھلی کتاب اور ہدایت اور رحمت آ گئی ہے. پھر اس شخص سے زیادہ ظالم کون ہے جس نے اللہ کی آیتوں کو جھٹلایا اور ان سے منہ موڑا. جو لوگ ہماری آیتوں سے منہ موڑتے ہیں انہیں جلد ہم سخت عذاب کی شکل میں سزا دیں گے، اس لیے کہ وہ حق سے منہ موڑتے ہیں. کیا وہ اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ ان کے پاس فرشتے آئیں یا آپ کا رب آئے یا آپ کے رب کی کوئی خاص نشانی آئے؟ جس دن آپ کے رب کی خاص نشانی آ جائے گی تو کسی شخص کا ایمان لانا اسے
فائدہ نہیں دے گا، اور جو اس سے پہلے ایمان نہیں لایا تھا یا اس نے اپنے ایمان میں کوئی نیک عمل نہیں کیا تھا تو کہہ دیجئے تم انتظار کرو، بے شک ہم انتظار کرنے والے ہیں۔ یعنی مشرکین مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے تھے نا، کہتے تھے کہ آپ بڑی نشانی لے آئیے، بڑی نشانی لے آئیے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ انہی سب کا یہاں پہ جواب دے رہے ہیں کہ وہ آپ سے کہتے ہیں کہ نشانی لیا تو اگر ٹھیک ہے فرشتے آ جائے یا اللہ تعالیٰ آ جائے یا کوئی خاص نشانی آ جائے تو واقعی میں یہ آئے گی، لیکن کیا ذرا سی مہلت نہیں دی جائے گی؟ تو مراد اس سے کیا ہے؟ موت کا وقت، جب موت قریب ہوتی ہے آپ دیکھیں کہ سب کچھ کیا ہے، سارے غیب کے پردے کھل جاتے ہیں اور یہاں کے سارے جو کنیکشن ہوتے ہیں وہ کٹ ہو جاتے ہیں، دنیا کے سارے کنیکشن کٹ اور اللہ کے یہاں کے کنیکشن کیا ہو جاتے ہیں؟ جڑ جاتے ہیں۔ تو غیب کے سارے پردے کھل گئے، اب کیا ہے؟ اب انسان اگر اچھا ہے تو اس کو اچھائی کی طرف بشارتیں ملتی ہیں، اور اگر برا ہے تو برائی کی طرف۔ تو موت کے ساتھ ہی ساتھ کیا ہوتے ہیں؟ فرشتے انسان کو دکھنے لگ جاتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ٹھیک ہے کہ ان کا ایمان لانا اس وقت ان کو فائدہ نہیں دے گا، یعنی کہ اگر وہ موت کے فرشتے دیکھ لیتے ہیں، غیب کے پردے اٹھ جاتے ہیں، اب اگر وہ ایمان لاتے بھی ہیں تو ان کا ایمان لانا قابل قبول نہیں ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے غیب دیکھ لینے کے بعد وہ ایمان لائیں گے نا، تو ان کا اس لیے ایمان لانا قبول ہی نہیں ہوگا۔ آیت 159، بے شک جن لوگوں نے اپنے دین میں تفرقہ بازی کی ہے، یعنی وہ گروہوں میں بٹ گئے، تو آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، بے شک ان کا معاملہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور پھر انہیں ان کاموں میں آگاہ کرے گا جو وہ کرتے رہیں۔ جو شخص ایک نیکی لے کر آئے گا تو اس کے لیے 10 گنا ثواب ہوگا، اور جو شخص ایک برائی لے کر آئے گا اسے بس اس کے برابر ہی سزا دی جائے گی۔ یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی کتنی بڑی رحمت ہے۔ نیکی کا اجر 10 گنا، گناہ کا اجر صرف اتنا ہی گنا جتنا اس نے کیا، یعنی کہ ایک گناہ کیا تو اس کا گناہ کا جو سزا ہے ایک، نیکی کیا ہے؟ ملٹی پلائی کی گئی 10 سے، اور جب رمضان ہوتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ 70 سے ملٹی پلائی، یعنی ایک نیکی اس کا ثواب، اس کا اجر 70 سے، اور اخلاص اور نیت سے کیا جائے، بہترین طریقے سے کیا جائے، اس میں طریقہ سنت رسول اور خوب اخلاص ہو، خوب اچھی خوش دلی سے کیا جائے، تو یہ نیکی 700 ہو جاتی ہے، 7000 تک ہو جاتی ہے، اور باقی اللہ تعالیٰ جتنا دینا چاہے اتنا ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی رحمت ہے، لیکن افسوس ہے اور در افسوس ہے کہ پھر بھی اللہ کے یہاں جب حساب کتاب قائم ہوگا تو لوگوں کے اعمال نامے میں نیکی کا پلڑا کیا ہو جائے گا؟ ہلکا ہو جائے گا، جس کے بارے میں ابھی ہم لوگ پڑھیں گے انشاءاللہ آیت دیکھ کے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جو شخص ایک برائی لے کر آئے گا اسے بس اس کے برابر ہی سزا دی جائے گی اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ آیت 161 دیکھیں، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے بے شک مجھے میرے رب نے سیدھے راستے کی طرف ہدایت دی ہے، یہی بلندی والے کی دین ہے، ایک رب کے پرستر یعنی کہ ایک ہی رب کی طرف عبادت کرنے والے یعنی ابراہیم کے طریقے کی، اور وہ مشرکوں میں سے جو نہ تھے وہ حنیف تھے، وہ یکسو تھے۔ آیت 162، کہہ دیجئے بے شک میری نماز، میری قربانی، میری زندگی، میری موت اللہ رب العالمین کے لیے ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور مجھے اسی کا حکم دیا گیا ہے، یعنی توحید کا حکم دیا گیا ہے، اور میں سب سے پہلے مسلمان ہوں۔ کہہ دیجئے کیا میں اللہ کے سوا کوئی اور رب تلاش کروں جبکہ وہی ہر چیز کا رب ہے؟ اور کوئی شخص ایسا گناہ نہیں کماتا جس کا وبال اس پر نہ ہو، اور کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کے بوجھ نہیں اٹھائے گا، پھر اپنے رب کی ہی طرف تمہیں لوٹنا ہے، چنانچہ وہ تمہیں ان باتوں سے آگاہ کرے گا جن میں تم اختلاف یعنی جھگڑا کرتے رہے تھے، اور وہی ہے جس نے تمہیں زمین سے ایک دوسرے کا جانشین بنا دیا اور تم میں سے بعض کو بعض پر اونچے درجے عطا کیے تاکہ وہ تمہیں ان نعمتوں میں سے آزمائے جو اس نے تمہیں دی ہے، بے شک آپ کا رب جلد سزا دینے والا ہے اور بے شک وہ بہت بخشنے والا ہے، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ سورہ اعراف، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم صاد، کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج منہ لتنذر به وذکرى للمؤمنین۔ شروع اللہ تعالیٰ کے نام سے جو نہایت رحم کرنے والا ہے، بہت مہربان ہے۔ الف لام میم صاد، یہ حروف مقطعات ہیں۔ آیت 2 دیکھیں، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کتاب آپ کی طرف نازل کی گئی ہے،
اس سے آپ کے سینے میں کسی قسم کی تنگی نہیں ہونی چاہیے، تاکہ آپ اس کے ذریعے سے لوگوں کو ڈرائیں، اور مومنوں کے لیے کیا ہے؟ نصیحت ہے۔ تو دراصل یہ جو سورہ ہیں اسے سورہ اعراف کہتے ہیں۔ اعراف جنت اور دوزخ کے درمیان ایک جگہ کا نام ہے۔ اعراف کا لفظی معنی کیا ہے؟ اعراف کا لفظی معنی بلندی اور اونچائی ہے، اور اعراف اس جگہ کا نام ہے جو جنت اور جہنم کے درمیان میں واقع ہوگی۔ اور اس پر نا، اس جگہ پر یا اونچی بلند دیوار ہوگی، یا اللہ عالم یہ کیسی جگہ ہوگی، یعنی کہ ایک جگہ بس ہوگی جو اونچائی پر بلندی پر ہوگی، یا ایک پل ٹائپ کا ہوگا، یہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ تو یہ وہ جگہ ہوگی، اور اس پہ ایسے لوگ ہوں گے جو اللہ کے فیصلے کے منتظر ہوں گے، یعنی کہ انتظار میں ہوں گے۔ یعنی کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کی نیکی اور برائی دونوں بیلنس میں ہوں گی، ایکول میں ہوں گی، برابر ہوں گی۔ تو یہ لوگ وہاں پہ ویٹنگ لائن میں ہوں گے اور دعا کرتے ہوں گے۔ جب جہنم کو دیکھیں گے تو ڈر جائیں گے، اللہ سے دعا کریں گے اللہ ہمیں جہنم سے بچا، اور جب جنت کو دیکھیں گے تو اللہ سے دعا کریں گے یا اللہ ہم سب کو جنت عطا فرما۔ تو اسے اعراف کہتے ہیں اس جگہ کو۔ دیکھیں آیت نمبر 3، تم اس ہدایت کی پیروی کرو جو تمہارے رب کی طرف سے تمہاری طرف نازل کی گئی ہے، اور تم اس کے علاوہ اور دوستوں کی اتباع نہ کرو، تم بہت ہی کم نصیحت حاصل کرتے ہو، اور بہت سی بستیاں ایسی ہیں ہم نے جنہیں ہلاک کر دیا، اور تو ان کے پاس ہمارا عذاب اس وقت آیا جب وہ رات کو سوئے ہوئے تھے یا دوپہر کو آرام کر رہے تھے۔ پھر جب ان کے پاس ہمارا عذاب آیا تو ان کی پکار بس یہی تھی کہ وہ کہہ اٹھے کہ بے شک ہم ہی ظالم تھے۔ چنانچہ ہم ان لوگوں سے ضرور سوال کریں گے جن کی طرف رسول بھیجے گئے ہیں، اور ہم رسولوں سے بھی ضرور سوال کریں گے، پھر ہم اپنے علم سے ان کے سامنے ضرور بیان کریں گے کہ ہم غائب نہیں تھے، یعنی کہ ہم دنیا میں غائب یعنی حاضر تو نہ تھے۔ اور اس دن اعمال کا وزن کیا جائے گا، جو جانا یہ اعمال کا وزن کیا جانا بالکل کیا ہے؟ برحق ہے، حقیقت ہے۔ پھر جس شخص کے نیک اعمال کی وزن بھاری ہوں گے وہی لوگ فلاح پانے والے ہوں گے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں کہ فمن ثقلت موازینہ، تو جس کے پلڑے بھاری ہوں گے، فاولئک هم المفلحون، وہی لوگ کیا ہیں؟ کامیاب ہونے والے ہیں۔ یعنی نیکی کے پلڑے بھاری ہوں گے جن کے، تو وہ کیا ہیں؟ وہ کامیاب ہو گئے آخرت میں۔ لیکن بتا بھی دیا گیا کہ دوسرے قسم کے جو لوگ ہیں ان کا کیا معاملہ ہے؟ ومن خفت موازینہ، لیکن جن کے پلڑے جو ہیں ہلکے رہ گئے، فاولئک الذین خسروا، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈال لیا، اپنی جانوں کو خسارے میں ڈال لیا۔ تو ثقلت کے معنی ہوتے ہیں بھاری، اور خفت کے معنی ہوتے ہیں ہلکا۔ تو جن کے پلڑے ہلکے ہوئے، جن کے وزن ہلکے ہوئے، تو وہ کیا ہیں؟ وہ خسارہ پانے والے ہیں۔ خسروا انفسهم، انہوں نے نقصان میں ڈالا اپنی جانوں کو، بما كانوا بآیاتنا یظلمون، کیونکہ وہ اللہ تبارک تعالیٰ کی آیتوں کو کیا کرتے تھے؟ جھٹلاتے تھے۔ ایک طرف اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک گروپ کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ کچھ لوگ ہوں گے جن کے وزن کیا ہوں گے؟ نیکیوں کے پلڑے بھاری ہوں گے۔ تو اس میں اعمال کے وزن کے تولنے کا بیان ہے، یعنی جب قیامت قائم ہوگی اور دن انصاف کا جو قائم ہوگا، قیامت کے دن انسانوں کے اعمال تولے جائیں گے۔ اور ایک اور جگہ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ میزان عدل قائم کریں گے، یعنی انصاف کا ترازو قائم کریں گے۔ تو فوراً ہمارے دماغ میں آتا ہے کہ یہ کیسے پاسبل ہو سکتا ہے؟ ساری زندگی کی انسان کی نیکی اور بدی کیسے تول سکتے ہیں؟ تو آپ دیکھیں، آپ تصور کریں کہ آج جو ایک حقیر انسان ہے، ایسی ایسی ٹیکنالوجی اس نے ایجاد کی ہوئی ہے، کہ آپ بس سامان رکھتے ہیں اور نمبرز آ جاتے ہیں کہ یہ اتنے ویٹ کا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ اللہ تبارک تعالیٰ کیا ہے؟ مالک حقیقی ہے، بہت قدرت والا ہے۔ تو اللہ بہتر جانتا ہے یہ ترازو کس طرح کے ہوں گے، کس طرح سے یہ قائم کیے جائیں گے، تو اللہ عالم۔ لیکن کیا ہے؟ یہ تولا جانا، یہ وزن ہونا کیا ہے؟ برحق ہے، حقیقت ہے، سچ بات ہے۔ آیت دیکھیں، آیت نمبر
10 اور بلا شبہ ہم نے تمہیں زمین میں قدرت دی ہے اور اس میں تمہارے لیے گزران کے اسباب مہیا کر دیے، تم بہت ہی کم شکر کرتے ہو، اور بلا شبہ ہم نے تمہیں پیدا کیا، پھر تمہاری صورتیں بنائی، پھر ہم نے فرشتوں سے کہا تم آدم کو سجدہ کرو، چنانچہ انہوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، وہ سجدہ کرنے والوں میں نہ شامل ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا تجھے کس چیز نے روکا ہے، تو نے سجدہ نہ کیا جبکہ میں نے تجھے حکم دیا تھا؟ وہ بولا میں اس سے بہتر ہوں، یعنی آدم سے بہتر ہوں، مجھے تو نے آگ سے پیدا کیا ہے اور تو نے اسے مٹی سے پیدا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا پھر تو اس سے یعنی آسمان سے اتر جا، کیونکہ تیرے لائق یہاں یہ نہیں کہ تو اس میں تکبر کرتا رہے، لہذا تو نکل جا، بے شک تو ذلیل لوگوں میں سے ہے۔ اس نے کہا یعنی ابلیس نے کہا تو مجھے اس دن تک مہلت دے دے جب لوگ قبروں سے اٹھائے جائیں گے، یعنی قیامت کے دن تک اللہ مجھے مہلت دے دے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا بے شک تو مہلت دیے گئے لوگوں میں سے ہے۔ پھر وہ بولا کہ بس اس وجہ سے کہ تو نے مجھے گمراہ کر دیا ہے، تو میں نے ان لوگوں کو یعنی کہ لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے تیرے سیدھے راستے پہ میں ضرور بیٹھوں، یعنی کہ اس نے کہا اللہ تعالیٰ آپ نے مجھے گمراہ کر دیا ہے، بس اسی لیے میں بھی آپ کے سارے جو انسان ہیں ان سب کے سیدھے راستے پہ بیٹھوں گا، پھر میں ان کے سامنے سے، ان کے پیچھے سے، ان کے پاس ضرور جاؤں گا اور ان کے دائیں سے اور ان کے بائیں سے، اور تو ان کی اکثریت کو شکر گزار نہیں پائے گا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا یعنی کہ اس نے کہا کہ تو اکثریت کو کیا ہے شکر گزار ہی پائے گا۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا نکل جا یہاں سے، تو کیا ہے حقیر ہے، تو دھتکارا ہوا ہے، پھر ان میں سے جو تیری پیروی کرے یا ناشکری کرے گا تو میں کیا ہے جہنم کو تم سب سے یعنی کہ تم سے اور اس سب سے بھر دوں گا، ضرور بھر دوں گا۔ اور اے آدم تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو اور تم دونوں جہاں سے چاہو کھاؤ، اور تم دونوں اس درخت یعنی ایک پیڑ کے قریب مت جانا ورنہ تم کیا ہے دونوں ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ پھر شیطان نے ان دونوں کو یعنی کہ بہکا دیا اور ان کے دلوں میں وسوسہ ڈالا تاکہ ان کے لیے ان کی شرمگاہیں ظاہر کر دی جائیں جو ان سے چھپائی گئی ہوئی تھی۔ اور شیطان نے کہا تمہارے رب نے تمہیں صرف اس لیے روکا ہے کہ کہیں تم دونوں فرشتے نہ بن جاؤ، یعنی اس طرح سے وہ کیا کرتا ہے برائی کی طرف وسوسے ڈال کے لے کے جاتا ہے۔ یا اس نے کہا کہ کہیں تم لوگ ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے نہ ہو جاؤ، تو اس طرح سے اس نے وسوسہ ڈالا آدم اور حوا کے دل میں۔ تو اور اس نے ان دونوں کے سامنے قسم کھائی کہ بے شک میں تم دونوں کے خیر خواہ میں سے ہوں، قسمیں کھا کھا کر کے کہا کہ میں کیا ہوں آپ کا بھلا چاہتا ہوں، میں آپ کا سچ چاہتا ہوں، میں آپ کا سچ مچ میں آپ کا کیا ہے میں آپ کی جو ہے نا بھلائی چاہتی ہوں میں آپ کے لیے۔ تو اس طرح سے اس نے کہا آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے لوگ ہماری زندگیوں میں آتے ہیں جو قسمیں کھا کھا کر کہتے ہیں کہ میں نا آپ کی بھلا چاہتی ہوں، میں آپ کی اچھائی چاہتی ہوں، لیکن کیا کرتے ہیں انسان کو برائی کی طرف کھینچ کے لے جاتے ہیں۔ لیکن آؤ چلو پکچر چلتے ہیں، مائنڈ فریش ہو جائے گا اور آپ کا ذہن اچھا ہو جائے گا، خوشی ملے گی، ساری ٹینشن ختم ہو جائے گی، میں تو آپ کا بھلا چاہتی ہوں۔ تو ہر وہ شخص جدھر بھلائی چاہنے کا وہ خطاب کرے لیکن کیا ہے وہ ایسا نہیں کہ وہ اچھائی کی طرف لے جا رہا ہے۔ تو اسی طرح کیا ہے شیطان نے بھی کہا کہ میں تو آپ کا قسم کھا کر کرے اللہ کی اس نے قسم کھا کر کہا کہ میں تو آپ کا بھلا چاہتا ہوں، میں تو آپ کے خیر خواہوں میں سے ہوں۔ آئے دیکھیں آیت نمبر 22 تو چنانچہ شیطان نے ان دونوں کو دھوکے دے کر پھسلا دیا، پھر جب ان دونوں نے اس درخت کا پھل چکھا تو ان دونوں کی شرمگاہیں ان پر ظاہر ہو گئی اور وہ دونوں اپنے اوپر جنت کے پتے چپکانے لگے تاکہ سطر ڈھک سکے۔ اور ان کے رب نے ان کو آواز دی کیا میں نے تمہیں اس درخت سے نہیں روکا تھا اور میں نے تمہیں یہ نہیں کہا تھا کہ شیطان تم دونوں کا کیا ہے کھلا ہوا دشمن ہے؟ تو انہوں نے کہا یعنی آدم اور حوا نے کہا اے ہمارے رب ہم نے اپنے آپ پر کیا ہے ظلم کیا ہے، اور اگر تو نے ہمیں نہ بخشا اور تو نے ہم پر رحم نہ کیا تو یقیناً ہمارا کیا ہے ہم سب کا ہمارا کیا ہے خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہم ہو جائیں گے۔ بہت پیاری سی دعا ہے، رمضان آ رہا ہے، خوب اللہ سے یہ دعا مانگے، توبہ کی دعا ہے، پیاری پیاری دعا۔ آیت آف دا ڈے، دعا آف دا ڈے، ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ کہ اے ہمارے رب ہم نے اپنے آپ پر ظلم کیا ہے اور اگر تو نے ہمیں نہ بخشا، تو نے ہم پر رحم نہ کیا تو یقیناً ہم کیا ہے خسارہ پانے والے میں سے ہو جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ سے عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ، بہت زیادہ رو کر گڑ گڑا کر اپنے گناہوں سے معافی مانگے، اللہ سے توبہ کیا کریں اور ہمیشہ یہ نیت رکھے اللہ
ہم نے جو بھی گناہ کیے ہیں آئندہ سے ہم نہیں کریں گے، اور اللہ تعالیٰ ہم اپنی اصلاح کرتے ہیں، تمام گناہوں سے اللہ ہم آپ کے آگے روتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں، توبہ کرتے ہیں اللہ، جو بھی ہم نے گناہ کیے ہیں، گناہ اکبر ہے یا گناہ اصغر ہے، یا اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ہم نے کسی کو شریک ٹھہرایا ہے، یا کچھ گناہ ہے جو ہمیں خود نہیں معلوم لیکن کیا ہے وہ اکبر سے بھی اکبر ہے، اللہ تو جانتا ہے، اللہ تو ہمیں معاف فرما دے، ورنہ کیا ہے ہم کیا ہے خسارہ پانے والے میں سے ہو جائیں گے اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو یہ بڑے پیارے کلمات سکھائے تھے، تو آدم علیہ السلام نے عاجزی کی اور اللہ سے معافی مانگ لی، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کا قصور معاف کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے کیا ہے دشمن ہو، اور تمہیں زمین میں ٹھہرنا ہے ایک وقت مقرر تک اور فائدہ بھی اٹھانا ہے، اور فرمایا تم اس زمین میں زندہ رہو گے اور اسی میں تم مرو گے، اور قیامت کے دن تم اسی سے نکالے جاؤ گے۔ اے آدم کی اولاد، بے شک ہم نے تم پر ایسا لباس نازل کیا ہے جو تمہاری شرمگاہیں چھپاتا ہے اور زینت کا ذریعہ ہے، اور پرہیزگاری کا لباس تو کیا ہے بہت بہتر ہے۔ تو آیت نمبر 26 اور 28 تک اللہ سبحانہ تعالیٰ نے لباس میں تقوی اختیار کرنے کا حکم دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خبردار فرمایا ہے کہ اے نسل آدم، جس طرح ابلیس نے جنت میں تمہارے والدین کا لباس اتروایا تھا، کہیں وہ اس دنیا میں تمہیں بھی عریانی یعنی بغیر لباس والی زندگی اور فحشہ میں مبتلا نہ کر دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے ایسا لباس پیدا فرمایا ہے جو تمہارے ستر کو پوشیدہ رکھتا ہے اور تمہارے لیے زیب و زینت کا باعث بھی ہے۔ اس لباس میں تقوی کا رنگ بھی نظر آنا چاہیے، یعنی لباس پورا ستر کو ڈھانپنے والا ہو، چھپانے والا ہو، نہ کہ ستر کو ظاہر کرنے والا۔ تو لباس ایسا ہو جو ستر کو ڈھانپے۔ تو عورت کا جو ستر ہے وہ ہاتھ کی ہتھیلی اور صرف چہرہ چھوڑ کے پورا جسم کیا ہے قابل ستر ہے، یعنی کہ ڈھکنے کی چیز ہے، ڈھانپنے کی چیز ہے، وہ بھی کن کے سامنے؟ محرم کے سامنے۔ غیر محرم کے سامنے پورا کور، چہرہ بھی کور اپ ہونا چاہیے۔ اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ دراصل جو لباس ہے وہ کیسا نہ ہو۔ تو یہاں پہ جو پرہیزگاری کا لباس ہے، تو پرہیزگاری کے لباس میں یہ بھی آتا ہے کہ وہ باریک نہ ہو جس سے کہ انسان کا جسم نظر آتا ہو۔ تو آج کل آپ دیکھیے کہ نہ چاہتے ہوئے بھی ہر سوٹ، ہر چکن کے سوٹ، ہر کپڑا کیا ہے باریک ہے۔ تو باریک لباس، باریک جو فیبرک ہوتا ہے اس سے بہت بچے، کیونکہ باریک لباس سے کیا ہوتا ہے انسان فاحشہ کی طرف جاتا ہے، بے حیائی کی طرف جاتا ہے۔ اور پھر اتنا چست بھی نہ ہو، اتنا ٹائٹ بھی نہ ہو کہ انسان کی ساری جو قابل ڈھانپنے کی جو چیزیں ہیں وہ بالکل جو ہے نمایاں ہو رہی ہیں۔ اعضائے جسمانی یعنی عورت کا جو قابل جو چیزیں ڈھانپنے والی، یعنی کہ انسان کی جو عورت کی جو ڈھانپنے کی چیز کیا ہوتی ہے؟ فرنٹ ہے، سینہ ہے، اور پھر کیا ہے کولے ہیں، یہ سب کیا ہے؟ سب ڈھانپنے کی چیز ہے نا۔ اتنے ٹائٹ پہن کے یہ سب دکھا کے انسان پھر کدھر جا رہا ہے؟ ابھی 4 دن کی زندگی ہے، ٹھیک ہے، جوانی ہے، ٹھیک ہے، جو سمجھ میں آئے کر لو، باقی کیا ہے آخرت تو پھر ہمیشگی کی ہے، تمہاری مرضی ہے، پھر انسان کی مرضی، جیسا چاہے وہ زندگی گزار لے۔ اور پھر تقوی کے لباس میں یہ بھی آتا ہے، لباس میں اسراف نہ ہو، بہت زیادہ قیمتی لباس پہننے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جہاں کام 1,000 روپے کے سوٹ میں چل جاتا ہے تو وہاں پر ایک انسان 10-20 ہزار کے جو سوٹ لیتا ہے تو وہ بھی کیا، یہ بھی اسراف ہے، یہ بھی اللہ کو پسند نہیں ہے۔ کیونکہ اللہ نے اگر آپ کو ایکسٹرا مال دیا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اپنے اوپر سارے خرچ کر ڈالیں، آپ اس میں سے بچا کے اوروں کو پہنچائیں، حقداروں کو پہنچائیں، یتیموں کو پہنچائیں، بیواؤں کو پہنچائیں، غریبوں کو پہنچائیں، مسکینوں کو پہنچائیں۔ پھر لباس میں تکبر کا اظہار نہیں کرنا ہے، اچھا لباس پہنے، اللہ کی حمد کریں، اللہ کا شکر ادا کرے، لیکن کبھی بھی تکبر نہ کرے۔ اور پھر مرد عورتوں کا اور جیسا لباس یا عورتیں مردوں کے جیسا لباس بالکل نہ پہنے، اسے بھی منع کیا گیا ہے۔ اور یہ بھی تقوی کے اندر آتا ہے کہ عورتیں عورتوں والا ہی لباس پہنے، مرد مردوں والا لباس پہنے۔ لیکن آپ دیکھیں کہ آج کلچر کیا ہے، پینٹ، ٹی شرٹ، یہ کیا ہے؟ یہ مردوں کے لباس نہیں ہے کہ آج ہر لڑکی اسے اپنے اوپر اختیار کرتی ہے۔ اور مرد کیا ہے؟ مرد عورتوں کے جیسے لباس پہن لیتے ہیں نا۔ اور تقوی کے لباس میں یہ بھی آتا ہے کہ مرد خالص ریشمی لباس سے بچے،
शैतानी क़ुव्वतें हर दौर में इंसान को बेहयाई करने पर तुली रहती हैं। दौर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में ज़माना जahiliyyat में शैतान के एजेंट यानी मुशरिकीन मक्का बुरहना होकर तवाफ करते थे और कहते थे कि अल्लाह ताला ने हमारे बाप दादा को इसका हुक्म दिया था। अल्लाह तबारक ताला ने वाज़ेह फरमा दिया है कि हरगिज़ बेहयाई का हुक्म नहीं देता अल्लाह ताला। आज भी दुनियादार जो सूफियाँ और लिबास को एक तकल्लुफ़ का करार करके बुरहना रहने को आला दर्जे की नेकी करार देते हैं। दूसरी तरफ जो मगरिबी कल्चर है, उससे इंसान मुतासिर होकर बेहयाई के कल्चर को अपने ऊपर क्या करता है, आयत कर लेता है। उसमें रंग जाता है कि ये फैशन है, ये हमारा कल्चर है, आज इसी का ज़माना है, बोल्ड दिखना है, फैशनेबल दिखना है, मॉडर्न दिखना है। तो फैशन, बोल्डनेस, मॉडर्न के नाम पे इंसान किधर जा रहा है? बेहयाई की तरफ जा रहा है। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने आयत नंबर 26 में फरमा दिया कि लिबास कैसा होना चाहिए आखिर। तो यहाँ पर 3 बातें पता चलती हैं। लिबास का मकसद क्या है? लिबास अल्लाह ने इसलिए नाज़िल फरमाया ताकि तुम्हारी शर्मगाहें छुपाएँ, ये पहला मकसद है। फिर ये क्या है? ये ज़ीनत का ज़रिया है। और फिर तीसरा क्या है? ये परहेज़गारी का लिबास है। तो क्या है? परहेज़गारी का लिबास बहुत ही बेहतर है। अल्लाह ताला ने यहाँ लिबास पहनने का मकसद बयान किया है, तक़वे का लिबास बहुत बेहतर है, यानी लिबासुत तक़वा। बारीक ना हो, ना फिटिंग का हो, ना लोगों का जो बदन है उसको पहनकर वो ज़ाहिर हो जाए, और क्या है, लिबास पूरा फुल क्या हो, सतह ढकने वाला हो। आयत नंबर देखें, आयत नंबर है 27। ए आदम की औलाद, कहीं शैतान तुम्हें फितने में ना डाल दे, जिस तरह उसने तुम्हारे माँ बाप को जन्नत से निकलवाया था। आप देखें कि वजह क्या हुई थी माँ बाप को निकलवाने की, यानी आदम और हव्वा को जन्नत से बाहर निकलवाने की, कि जन्नत से जन्नती लिबास उनका उतर गया था। ठीक है, बहका दिया था, वसवसे डाल दिए थे, अल्लाह की नाफरमानी करवा दी थी। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमा रहे हैं, ए बनी आदम, ए आदम की औलाद, कहीं शैतान तुम्हें फितने में ना डाल दे, आजमाइश में ना डाल दे, जैसे तुम्हारे माँ बाप यानी आदम और हव्वा को जन्नत से निकलवाया था, जब उसने उन दोनों का लिबास उतरवाया था ताकि उनको उनकी शर्मगाहें दिखा दे। बेशक वो और उसका कबीला तुम्हें देखता है जहाँ से तुम उन्हें नहीं देख सकते। बेशक हमने शैतानों को उन लोगों के दोस्त बना दिया है जो ईमान नहीं लाते हैं। यानी जब इंसान वॉशरूम में जाता है, जब या बाथरूम में जाता है, वॉशिंग रूम में जाता है, बाथरूम में जाता है, तो फिर क्या है, वहाँ पे बहुत सारे पूरे-पूरे इनके गिरोह कबीले होते हैं इब्लीस के। ठीक है? तो कभी भी वॉशरूम जाएँ, टॉयलेट जाएँ, तो चाहे आप बाथिंग ले रहे हैं, चाहे आप टॉयलेट में जा रहे हैं, तो फिर क्या करना है वहाँ पे जाके? सबसे पहले दाखिल होने की दुआ पढ़ना है, और फिर आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम कह के आपको उल्टा पैर रखना है, और अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल खुब्सी वल खबाइसी, ये दुआ पढ़ के आपको वहाँ जाना है। और हमेशा जब भी आप अपने लिबास अलग करें अपने जिस्म से, तो पहले ताऊज़ तस्मिया पढ़ लें। तो इससे क्या होगा कि वो आपको नहीं देख सकेंगे। ये पूरा गिरोह जो देखता है, कुनबा कबीला इब्लीस का, और अल्लाह तबारक तआला यहाँ क्या फरमा रहे हैं कि वो, और जो है ना, वो उसका पूरा कबीला तुम्हें देखता है। यानी कि एक नहीं, बहुत सारे होते हैं, और जब भी इब्ने आदम अपना लिबास उतारता तो वो झाँक रहे होते, देख रहे होते। तो हमेशा इस चीज़ का एहतियात रखें कि हमेशा तावुज़ तस्मिया पढ़ के अपना लिबास चेंज करें, चेंजिंग कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, या आप बाथिंग ले रहे हैं, तो हमेशा ये पढ़ के करें। आयत देखिए, आयत नंबर 28। और जब वे कोई बेहयाई का काम करते हैं तो कहते हैं हमने अपने बाप दादा को यही करते हुए पाया है, और अल्लाह ताला ने हमें इसका हुक्म दिया है। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप कह दीजिए अल्लाह ताला कतई बेहयाई का हुक्म नहीं देता है। क्या तुम अल्लाह के ज़िम्मे ऐसी बातें लगाते हो जो तुम नहीं जानते? कह दीजिए कि मेरे रब ने इंसाफ का करने का हुक्म दिया है, और ये कि हर नमाज के वक्त अपने मुंह सीधे किबला यानी किबले का रुख कर लो, और खालिस उसी की इताअत करते हुए उसी को पुकारो जैसे उसने तुम्हें पहले पैदा किया, वैसे ही तुम उसकी तरफ लौटोगे। एक फरीक को उसने हिदायत दी और दूसरे फरीक पर गुमराही साबित हो गई। यकीनन उन्होंने अल्लाह को छोड़कर शैतानों को दोस्त बना लिया है, और वो ख्याल करते हैं कि वो हिदायत याफ्ता है। आयत देखिए, आयत नंबर 31। ए आदम की औलाद, तुम हर नमाज के वक्त अपनी जीनत इख्तियार करो, और खाओ पियो और बेजा ना उड़ाओ, बेशक वो बेजा उड़ाने वालों को पसंद ही करता है। अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमा रहे हैं कि ए बनी आदम,
تم ہر نماز کے وقت اپنی زینت کو اختیار کر لو۔ تو اس کا مطلب یہ بیان کیا گیا ہے کہ نماز کے وقت کپڑے پہننا یعنی بہترین اچھے صاف ستھرے لباس پہننا ضروری ہے۔ اور پھر کیا ہے؟ سطر ڈھپنے والے ہوں۔ سطر ڈھانپنے سے مراد یہ ہے کہ نماز ادا کرتے ہوئے ایک مرد کندھوں پر کپڑا ڈالے اور ناف سے گھٹنوں تک اپنا جسم کپڑوں کو چھپا کر رکھے، اور جو عورت ہوتی ہے وہ اپنے چہروں کے سوا تمام جسم چھپا کر رکھے۔ دیکھیں آیت نمبر 32۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے، جو زینت اور کھانے پینے کی پاکیزہ چیزیں اللہ نے اپنے بندوں کے لیے پیدا کی ہے وہ کس نے حرام کی ہے؟ کہہ دیجئے یہ پاکیزہ چیزیں دنیا کی زندگی میں ان لوگوں کے لیے بھی ہیں جو ایمان لائے ہیں، جبکہ قیامت کے دن یہ خالص مومنوں کے لیے ہی ہوں گی۔ اسی طرح ہم آیتوں کو ان لوگوں کے لیے کھول کر بیان کرتے جو علم رکھتے ہیں۔ کہہ دیجئے بے شک میرے رب نے بے حیائی کے کاموں کو، بے حیائی کی باتوں کو حرام کر دیا ہے، اور چاہے وہ ظاہر ہو یا چھپی ہوئی، اور گناہ کو اور ناحق ظلم کو بھی، اور یہ بھی کہ تم اللہ تعالیٰ کے متعلق وہ باتیں کہو کہ جو تم جانتے نہیں۔ آیت 34۔ اور ہر امت کے لیے ایک مقرر وقت ہے، تو جب اس کا مقررہ وقت آ جائے گا تو اسے لمحہ بھر بھی پیچھے نہ ہوں گے اور نہ آگے ہوں گے۔ اور اے آدم کی اولاد، اگر تمہارے پاس تم میں سے رسول آئے جو تمہارے سامنے میری آیتیں بیان کرے، تو جنہوں نے پرہیزگاری اختیار کی اور اپنی اصلاح کر لی تو ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے، اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا، ان سے تکبر کیا، وہی لوگ دوزخی ہیں اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ چنانچہ اس شخص سے زیادہ ظالم کون ہے جس نے اللہ کے بارے میں جھوٹ گڑھا یا اس کی آیتوں کو جھٹلایا؟ یہی لوگ ہیں جن کا لکھا ہوا نصیب انہیں مل جائے گا، یہاں تک کہ ان کے پاس جب ہمارے فرشتے پہنچیں گے جو ان کی روحیں قبض کریں گے تو وہ ان سے کہیں گے آج وہ کہاں ہیں جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے تھے؟ وہ جواب دیں گے وہ ہم سے کھو گئے ہیں، اور وہ اپنے خلاف گواہی دیں گے، بے شک وہ کفر کرنے والے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا تم ان امتوں کے ساتھ آگ میں داخل ہو جاؤ جو جنوں اور انسانوں میں سے تم سے پہلے گزر چکی ہیں۔ جب بھی ایک امت آگ میں داخل ہوگی تو وہ اپنے جیسی دوسری امت کو لعنت ملامت کرے گی، یہاں تک کہ جب اس میں ایک سب اکٹھے ہو جائیں گے تو ان کی دوسری جماعت ان کی پہلی جماعت کے بارے میں کہیں گے کہ اے ہمارے رب، ان لوگوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا، لہٰذا تو انہیں آگ کا 2 گنا عذاب دے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تم میں سے ہر ایک کے لیے 2 گنا ہے مگر تم نہیں جانتے۔ اور ان کی پہلی جماعت ان کی دوسری جماعت سے کہے گی تمہیں ہم پر کوئی فضیلت حاصل نہیں، چنانچہ تم اس کے بدلے میں عذاب کا مزہ چکھو جو تم کچھ کماتے رہے ہو۔ بے شک جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا، ان سے تکبر کیا، ان کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے اور نہ وہ جنت میں داخل ہوں گے، یہاں تک کہ اونٹ سوئی کے ناکے میں سے گزر جائے، اور ہم مجرموں کو اسی طرح بدلہ دیتے ہیں۔ ان کے لیے جہنم کا بچھونا ہوگا اور ان کے اوپر سے اسی کا اوڑھنا ہوگا، یعنی جہنم میں مجرموں کا جو بستر ہے اور جو بچھونا ہے اور جو اوڑھنا ہے وہ کیا ہوگا؟ دونوں ہی آگ کا ہوگا، اور ہم ظالموں کو اسی طرح بدلہ دیں گے۔ اور جو لوگ ایمان لائے ہیں اور انہوں نے نیک عمل کیے ہیں، ہم کسی شخص کو اس کی ہمت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتے ہیں، وہی لوگ جنت والے ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اور ان کے دلوں میں جو کینہ یعنی نفرت میل ہوگا تو ہم اسے نکال پھینکیں گے، ان کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، یعنی کہ جب وہ جنت میں داخل ہوں گے اور ان کے لیے جہاں پہ باغات ہوں گے، مکانات ہوں گے، پھر ان کے نیچے کیا ہوں گی؟ نہریں بہتی ہوں گی، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، اور وہ کہیں گے سب تعریف اللہ کے لیے، الحمدللہ رب العالمین کہیں گے جس نے ہمیں یہ سیدھی راہ دکھائی۔ اور اگر ہمیں یہ بات نہ ہوتی کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہدایت دی تو ہم ہرگز ایسے نہ تھے کہ ہدایت پاتے۔ بلا شبہ ہمارے رب کے رسول حق لے کر آئے تھے اور انہیں آواز دی جائے گی، یہ ہے وہ جنت جس کے تم ان اعمال کے بدلے وارث بنائے گئے ہو جو تم کرتے تھے۔ یعنی جنت میں پہنچ جانے کے بعد کہیں گے کہ الحمدللہ الذی ہدانا، کہ اللہ تعالیٰ نے اگر ہمیں ہدایت نہ دی ہوتی تو واقعی میں ہم ہدایت پانے والے نہ ہوتے۔ بہت پیارے الفاظ ہیں، بہت پیاری سی آیت ہے۔ اور جنت میں جانے کے بعد جنتی ان الفاظ کو کہیں گے کہ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ، کہ واقعی میں میرے رب نے مجھے اگر ہدایت نہ دی ہوتی تو ہم ایسے شخص نہیں تھے کہ ہم اللہ تعالیٰ بس
نہ دیتے اور ہم ہدایت پا لیتے، یا اگر ہدایت ہمیں پہنچ گئی ہے، یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے، اس پر بھی ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ تو یہ ہے جنتیوں کی صفات۔ سارا کریڈٹ کس کو؟ اللہ کو دیتے ہیں، وہ خود کو نہیں لیتے ہیں۔ آیت نمبر 44 دیکھیں، اور جنت والے دوزخ والوں سے پکار کر کہیں گے کہ بے شک ہمارے رب نے ہم سے جو وعدہ کیا تھا ہم نے سچا پایا ہے، تو کیا تم نے بھی وہ وعدہ سچا پایا جو تمہارے رب نے تم سے کیا تھا؟ وہ دوزخی کہیں گے ہاں۔ پھر ایک اعلان کرنے والا اعلان کرے گا کہ ظالموں پر اللہ کی لعنت ہو۔ وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کی راہ سے روکتے تھے، اس میں ٹیڑھ یعنی کجی ڈھونڈتے تھے، تو وہ آخرت کا انکار کرنے والے تھے، اور ان لوگوں اور ان دونوں گروہ کے درمیان پردہ ہوگا، اور آراف پر کچھ لوگ ہوں گے جو ہر ایک یعنی جنتی اور دوزخی کو ان کی خاص نشانیوں سے پہچانتے ہوں گے، اور وہ جنتیوں کو پکار کر کہیں گے کہ تم پر سلام ہو۔ آراف والے ابھی جنت میں داخل نہیں ہوئے ہوں گے، جبکہ وہ اس کی امید رکھتے ہوں گے، اور جب ان کی آنکھیں دوزخیوں کی طرف پھیری جائیں گی تو کہیں گے اے ہمارے رب، تو ہمیں ظالم لوگوں کے ساتھ نہ کرنا۔ تو یہ ہے آراف، اور جو اسی کی لفظ کی وجہ سے اس سورے کا نام بھی کیا ہوا؟ آراف ہوا۔ تو وہ ایسی جگہ ہوگی جہاں پر یہ لوگ پہنچے ہوں گے، تو اس طرح سے وہ جنتیوں کے بارے میں جب دیکھیں گے تو اللہ سے خواہش کریں گے اللہ ہمیں جنت عطا فرما، اور دوزخیوں کے بارے میں جب کہیں گے تو کہیں گے اے ہمارے رب، جب جنتیوں کی مطلب جب دوزخیوں کی طرف وہ دیکھیں گے، ان کی نگاہیں پھیری جائیں گی، تو وہ جب دیکھیں گے تو پھر بولیں گے کہ اے ہمارے رب، تو ہمیں ظالم لوگوں کے ساتھ نہ کر۔ اور آراف والے کچھ ایسے لوگوں کو پکاریں گے جنہیں وہ ان کی خاص نشانیوں سے پہچانتے ہوں گے۔ وہ کہیں گے کہ تمہارے گروہ نے کوئی فائدہ نہیں دیا، اور نہ اس تکبر نے فائدہ دیا جو تم کرتے تھے۔ کیا یہی لوگ ہیں وہ جن کے بارے میں تم قسمیں کھاتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ان پر رحمت نہیں کرے گا؟ تم جنت میں داخل ہو جاؤ، تم پر کوئی خوف نہیں اور نہ تم پر کوئی غم ہوگا۔ اور دوزخ والے جنت والوں کو پکار کر کہیں گے کہ تم کچھ پانی ہم پر انڈیل دو، یا اس رزق میں سے جو اللہ نے تمہیں دیا ہے، اور کچھ ہمیں عطا کر دو۔ جنتی کہیں گے بے شک اللہ نے یہ چیزیں یعنی کھانا اور پینا دونوں چیزیں کافروں پر حرام کر دی ہے۔ یعنی جب جنت حرام ہے تو کیسے پاسبل ہو سکتا ہے کہ وہاں سے کھانا پینا جنتی وہاں سے انڈیل کے نیچے ڈال دینا؟ تو یہ امپاسبل ہے۔ جنتی کہیں گے اللہ تعالیٰ نے یہ دونوں چیزیں کھانا اور پینا کافروں پر حرام کر دی ہے۔ وہ لوگ جنہوں نے اپنے دین کو کھیل تماشا بنا لیا اور انہیں دنیا کی زندگی نے دھوکے میں ڈال رکھا ہے، چنانچہ آج ہم انہیں اسی طرح بھلا دیں گے جس طرح انہوں نے اپنے اس دن کی ملاقات کو بھلا دیا تھا، اور جیسے کہ وہ ہماری آیتوں کا انکار کرتے تھے۔ بہت ڈرانے والی آیت ہے۔ دنیا کی زندگی میں لوگ ایسے مگن تھے کہ انہوں نے اللہ کی ملاقات کو بھلا دیا تھا، آخرت کو بھلا دیا تھا۔ اور آپ جب دیکھیں کہ اللہ سے ملاقات یعنی اپنی موت کو انسان بھول جاتا ہے، آخرت کو بھول جاتا ہے، سب کچھ اس دنیا کو جب سمجھتا ہے، تو یہ بہت بڑا اس کا خسارہ ہے، بہت بڑا اس کا نقصان ہے۔ تو پھر انسان نہ حرام دیکھتا ہے، نہ حلال دیکھتا ہے، نہ گناہ دیکھتا ہے، نہ نیکی دیکھتا ہے، نہ رشوت دیکھتا ہے، نہ جھوٹ دیکھتا ہے، نہ فریب دیکھتا ہے، نہ مکاری دیکھتا ہے، نہ غیبت دیکھتا ہے، نہ چغلی دیکھتا ہے، نہ ڈکیتی دیکھتا ہے، کچھ بھی نہیں دیکھتا ہے۔ بس وہ دنیا میں ایک دوسرے کو پیچھے کرنے میں لگا ہوا ہے۔ تو پھر ایسے لوگوں کا ٹھکانہ کہاں ہوگا؟ جہنم ہے۔ آیت دیکھیے، آیت نمبر 52۔ اور ہم نے آپ ان کے پاس ایسی کتاب لائے ہیں جسے ہم اپنے علم سے تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے، جبکہ وہ ان لوگوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے جو ایمان لاتے ہیں۔ ان لوگوں کو اور کسی بات کا انتظار نہیں، صرف اس کے انجام کا انتظار ہے۔ جس دن اس کا انجام سامنے آئے گا تو وہ لوگ اس سے پہلے اس دن کو بھولے ہوئے تھے، کہیں گے واقعی ہمارے رب کے رسول حق لے کر آئے تھے، تو کیا ہمارے لیے کوئی سفارشی ہے کہ وہ ہمارے حق میں سفارش کرے، یا ہمیں دنیا میں لوٹا دیا جائے تو ہم ان اعمال سے ہٹ کر عمل کریں جو ہم پہلے کیا کرتے تھے؟ بے شک انہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈالا، اور وہ ساری باتیں ہوا ہو گئی جو وہ گڑھتے رہتے تھے۔ بے شک تمہارا رب وہ اللہ ہے جس نے آسمان اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا، پھر وہ عرش پر قائم ہوا۔ وہ دن کو رات سے اس طرح ڈھانپتا ہے کہ رات جلدی سے اس دن کو آ لیتی ہے، اور اس نے سورج اور چاند اور تارے اس طرح پیدا کیے ہیں کہ وہ سب اس اللہ کے حکم کے پابند کر دیے گئے ہیں۔ آگاہ رہو، پیدا کرنا اور حکم صادر کرنا اسی کے لیے روا ہے۔ اللہ رب العالمین بہت برکت والا ہے۔ تم اپنے رب کو
آہ وزاری کرتے رہو، یعنی روتے گڑگڑاتے اور فریاد کرتے ہوئے رہو، اور چپکے چپکے پکارو، بے شک وہ حد سے گزرنے والوں کو پسند نہیں کرتا ہے۔ تو یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دعا کے آداب سکھائے ہیں کہ دعا انسان کیسے مانگے۔ دعا کے آداب میں سے پہلا آداب یہ ہے کہ دعا بڑی عاجزی اور رقت اور یعنی کہ گڑ گڑا کے مانگی جائے، اور پھر دعا تنہائی میں مانگی جائے، پھر دعا میں زیادتی نہ کی جائے، یعنی کسی کے خلاف بد دعا نہ کی جائے، اور ایسی شے نہ مانگی جائے جس سے دوسروں کا نقصان ہو، اونچی آواز سے دعا نہ کی جائے، تکلف اور اس میں دکھاوے کا اظہار نہ ہو۔ پھر دعا جس طرح ہم چاہتے ہیں اللہ کی، یہ اللہ تعالیٰ ہماری دعائیں قبول فرمائے، اسی طرح ہمیں بھی اللہ تعالیٰ کے احکامات کو کیا کرنا ہے، قبول کرنا چاہیے، اور دعا کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کا رعب اور خوف انصاف پر طاری ہو۔ ٹھیک ہے، دعا کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کا رعب اور خوف انسان کے دل پر طاری ہو، لیکن اس کے ساتھ ساتھ رحمت کی امید بھی اس کے دل میں ہو۔ تو یہ دعا کے آداب ہے۔ آیت نمبر 56 دیکھیں سورہ اعراف، اور زمین کی اصلاح کے بعد تم اس میں فساد نہ کرو، اللہ تعالیٰ کو خوف سے اور امید سے پکارتے رہو۔ بے شک اللہ تعالیٰ رحمت احسان کرنے والوں کے قریب ہے، بے شک اللہ تعالیٰ کی رحمت احسان کرنے والوں کے قریب ہے، اور وہی تو ہے جو اپنی رحمت یعنی بارش سے پہلے خوشخبری دینے والی ہوائیں بھیجتا، یہاں تک کہ جب وہ بھاری بادلوں کو اٹھاتی ہیں تو ہم انہیں کسی مردہ شہر کی طرف ہانک دیتے ہیں، پھر ہم ان کے ذریعے سے پانی نازل کرتے ہیں، پھر ہم اس کے ذریعے سے زمین سے ہر طرح کے پھل نکالتے ہیں، اسی طرح ہم مردوں کو یعنی قبروں سے ان کی نکالیں گے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو، یعنی قیامت کا آخرت کا دن ہونا برحق ہے۔ اور جو ستھری عمدہ جو زمین ہوتی ہے اس کی پیداوار اپنے رب کے حکم سے خوب نکلتی ہے، اور جو خراب ہوتی ہے اس کی پیداوار ناقص ہی نکلتی ہے۔ اسی طرح ہم اپنی آیتوں کو ان لوگوں کے لیے پھیر پھیر کر بیان کرتے ہیں جو شکر کرتے ہیں۔ ہم نے نوح علیہ السلام کو اس کی قوم کی طرف بھیجا، چنانچہ اس نے کہا اے میری قوم تم اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی تمہارا معبود نہیں ہے، بے شک میں تم پر بہت بڑے عذاب کے دن سے آنے والے سے ڈرتا ہوں، یعنی کہ بہت بڑے جو ایسا دن ہے جو عذاب کا دن ہے اس کے آنے سے میں ڈرتا ہوں۔ تو اس کی قوم نے میں سے جو بعض بڑے بڑے سردار تھے، تکبر والے سردار تھے، تو انہوں نے کہا بے شک ہم تو تجھے کھلی ہوئی گمراہی میں دیکھتے ہیں، یعنی اپنے رسول کے بارے میں انہوں نے کہا کہ ہم تجھے کیا دیکھتے ہیں، خود گمراہ دیکھتے ہیں۔ تو شرک اس طرح انسانی عقل کو بیکار اور ٹھپ کر دیتا ہے کہ انسان گمراہی اور ہدایت اس کو نظر نہیں آتی، یعنی ہدایت اور گمراہی ہدایت اس کو نظر نہیں آتی ہے۔ تو چنانچہ قوم جو نوح تھی وہ بھی اس کی حالت کیا تھی، بالکل اپوزٹ تھی۔ ان کو حضرت نوح علیہ السلام جو اللہ کی توحید کی طرف اپنی قوم کو وہ دعوت دے رہے تھے، وہ نعوذ باللہ وہ گمراہ نظر آ رہے تھے، اتنی زیادہ وہ شرک میں ملوث ان کی قوم ہو چکی تھی۔ تو نوح علیہ السلام نے کہا اے میری قوم میں گمراہ نہیں ہوں، بلکہ میں تو سب جہانوں کے رب کی طرف سے رسول ہوں، میں تو تمہیں اپنے رب کے پیغامات پہنچاتا ہوں اور تمہاری خیر خواہی کرتا ہوں، اور میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ کیا تم اس بات پر تعجب کرتے ہو کہ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک ایسے آدمی کے ذریعے سے نصیحت آ جائے کہ تم میں سے جو تم میں سے ہے، تاکہ وہ تمہیں ڈرائے اور تاکہ تم ڈر جاؤ اور تاکہ تم پر رحم کیا جائے؟ پھر انہوں نے نوح کو جھٹلایا تو ہم نے اسے اور ان لوگوں کو جو ایمان والے تھے کشتی میں بچا لیا، اور ہم نے ان لوگوں کو غرق کر دیا، یعنی ڈبو دیا جو ہماری آیتوں کو جھٹلاتے تھے، بے شک وہ لوگ دل کے اندھے تھے۔ اور ہم نے قوم عاد کی طرف ان کے بھائی ہود کو بھیجا، یعنی قوم عاد کی طرف جو رسول آئے تھے وہ ہود علیہ السلام تھے۔ اس نے کہا اے میری قوم تم اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی تمہارے سوا معبود، یعنی کہ اس کے سوا تمہارے لیے کوئی اور معبود ہے ہی نہیں، وہی کیا ہے، وحدہ لا شریک ہے، تو کیا پھر تم ڈرتے نہیں ہو؟ تو اس کی قوم میں سے کافر جو لوگ تھے جو سرداران قوم تھے کہنے لگے بے شک ہم تو تجھے بیوقوفی میں پڑا دیکھتے ہیں۔ آپ دیکھیں ایک قوم نے کہا اپنے رسول کو کہ تم گمراہی میں ہو، یہاں ایک قوم کہہ رہی ہے اپنے رسول سے ہم تو تجھے بیوقوف سمجھتے ہیں اور بیوقوفی پاتے ہیں، اور بے شک ہم تجھے جھوٹوں میں شمار کرتے ہیں، یعنی کہ قوم عاد نے اپنے رسول کو کیا کہا کہ ہم تجھے بیوقوف پاتے ہیں اور جھوٹا پاتے ہیں، اس طرح سے اپنے رسولوں کے بارے میں ان لوگوں نے سرکشی کی۔ ہود علیہ السلام نے کہا اے میری قوم میں جو ہے بیوقوف نہیں ہوں، بلکہ میں تو سب جہانوں کے رب کی طرف سے ایک رسول ہوں، میں اپنے رب کے پیغامات تمہیں پہنچاتا ہوں اور میں تمہارا خیر خواہ ہوں،
اور امانت دار یعنی امین ہوں۔ کیا تم اس بات پر تعجب کرتے ہو کہ تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس ایک ایسے آدمی کے ذریعے سے نصیحت آئی ہے جو تم ہی میں سے ہو، تاکہ وہ تمہیں ڈرائے؟ اور یاد کرو جب اس نے قوم نوح کے بعد تمہیں زمین میں ایک دوسرے کا جانشین بنایا اور تمہیں قد اور قامت میں بڑھوتری دی، لہٰذا تم اللہ کی نعمت کو یاد کرو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ انہوں نے کہا، کیا تمہارے پاس اس لیے آیا ہے کہ ہم ایک ایسے اکیلے اللہ کی عبادت کریں اور انہیں چھوڑ دیں جن کی ہمارے باپ دادا عبادت کرتے تھے؟ یعنی کہ انہوں نے کہا کہ باپ دادا کی پیروی ہر دور میں کیا ہے، انہوں نے کہا کہ ہم تیری جو لائی ہوئی توحید پر ہم آ جائیں اور اپنے باپ دادا کی اتباع کرنا چھوڑ دیں۔ تو آپ دیکھیں باپ دادا کی پیروی نا ہر دور میں گمراہی کی بنیاد رہی ہے۔ قوم عاد نے بھی یہی دلیل پیش کی اور شرک کو چھوڑ کر توحید کا راستہ اختیار کرنے پر وہ تیار نہیں ہوئے۔ بدقسمتی سے جو مسلمان بھی ہیں نا، وہ اپنے بڑوں کی باپ داداؤں کی پیروی کرنے کی ان کو بھی ایسی بیماری لگی ہے۔ وہ بھی یہ کہتے ہیں ہمارے باپ دادا سے یہ رسم اور ریتی اور رواج اور یہ سب چلا آ رہا ہے، ایسے کیسے پاسبل ہو سکتا ہے کہ ہم اس سب کو چھوڑ دیں؟ اسی طرح سے قوم عاد نے بھی جواب دیا، جن کی ہمارے باپ دادا عبادت کرتے تھے ہم کیسے چھوڑ دیں؟ چنانچہ اگر تو سچوں میں سے ہے نا تو ہم پر وہ عذاب لے آ جس سے تو ہمیں ڈراتا ہے۔ اب دیکھیں کتنی بیوقوفی کی بات ہے۔ وہ اگر یہ کہتے ہیں کہ اگر تو سچوں میں سے ہے تو ہم کو جو ہدایت عطا فرما کہ ہم ہدایت کے راستے پہ آ جائے، ٹھیک ہے؟ تو اگر دعویٰ کرتا ہے کہ تو سچا رسول ہے تو ہمیں ہدایت عطا فرما دے کہ ٹھیک ہے ہم ہدایت پہ آ جائیں گے۔ لیکن انہوں نے کیا کہا کہ اگر تو سچوں میں سے ہے تو بس ہم پر عذاب لے کر آ، عذاب لا کے دکھا جس کے بارے میں تو ہمیں ڈراتا ہے، آخرت کے بارے میں ڈراتا ہے کہ آخرت ہوگی، قیامت واقع ہوگی اور سب مر جائیں گے، ساری دنیا ختم ہو جائے گی، سب کچھ ریزہ ریزہ ہو جائے گا، پھر سب دوبارہ اکٹھا کیے جائیں گے، اٹھائے جائیں گے، حساب کتاب قائم ہوگا نا۔ جس قیامت کے بارے میں تو ہمیں ڈراتا ہے، بس تو کیا ہے، ٹھیک ہے ہم پر لے کر آ جا۔ تو ہود علیہ السلام نے کہا کہ تمہارے رب کی طرف سے تم پر عذاب اور غضب نازل ہوا ہی چاہتا ہے، کیا تم مجھ سے ان ناموں کے بارے میں جھگڑتے ہو جو تم نے تمہارے باپ دادوں نے رکھ لیے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے ان کی کوئی دلیل نازل نہیں فرمائی، چنانچہ تم انتظار کرو، بے شک میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں سے ہوں۔ پھر ہم نے ہود کو اور ان لوگوں کو بچا لیا جو اس کے ساتھ تھے اور اپنی رحمت سے نجات دے دی، اور ہم نے ان کے لوگوں کی جڑ کاٹ دی جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا اور وہ ایمان لانے والے نہ تھے۔ اور ہم نے سمود کی طرف ان کے بھائی صالح کو بھیجا۔ صالح نے کہا، اے میری قوم، تم اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارے لیے کوئی معبود نہیں، یقیناً تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے واضح دلیل آ گئی ہے، یہ اللہ کی اٹھنی ہے جو تمہارے لیے خاص نشانی ہے، چنانچہ تم اسے چھوڑ دو کہ اللہ کی زمین میں چرتی پھرے، اور اسے برائی کے ساتھ ہاتھ بھی نہ لگانا، ورنہ تمہیں بہت دردناک عذاب آ پکڑے گا۔ اور یاد کرو جب اس نے تمہیں قوم عاد کے بارے میں دوسرا جانشین بنایا اور زمین میں تمہیں ٹھکانہ دیا، تم اس کی نرم مٹی سے محل بناتے ہو اور پہاڑوں سے گھر تراشتے ہو، چنانچہ تم اللہ کی نعمتیں یاد کرو، زمین میں فسادی بن کر مت پھرو۔ اس کی قوم کے سرداروں نے جنہوں نے تکبر کیا، انہوں نے یعنی کہ اس کی جو قوم یعنی کہ جو رسول کے جو سردار تھے، تو اس کی قوم کے سردار یعنی بڑے بڑے چودھری تھے لوگ، جنہوں نے تکبر کیا اور کمزور سمجھنے والے ایمان والوں سے کہنے لگے، کیا تم یہ بات جانتے ہو کہ واقعی صالح اور اپنے رب کی طرف سے بھیجا ہوا ہے؟ یعنی آپس میں کوشچن کرے تھے۔ تو انہوں نے کہا، ہاں بلا شبہ ہم اس چیز پر ایمان لاتے ہیں جس کے ساتھ اسے بھیجا کیا ہے۔ تو ان لوگوں نے کہا جنہوں نے تکبر کیا تھا، بے شک ہم اس چیز کا انکار کرنے والے ہیں جس پر تم ایمان لانے والے ہو۔ تو چنانچہ انہوں نے اونٹنی کی ٹانگیں کاٹ دی، یعنی کہ اس کو ذبح کر ڈالا، اور انہوں نے اپنے رب کی حکم سے سرکشی یعنی نافرمانی کی اور کہا کہ اے صالح، اگر تو رسولوں میں سے ہے تو ہم پر وہ عذاب لے آ جس سے تو ہمیں ڈراتا ہے۔ پھر انہیں زلزلے نے آ لیا، چنانچہ وہ اپنے گھروں میں گھٹنوں کے بل مردہ پڑے ہوئے ملے۔ تب صالح نے ان سے منہ پھیرا اور کہا کہ اے میری قوم، بے شک میں نے تمہیں اپنے رب کا پیغام پہنچا دیا تھا اور میں نے تمہیں نصیحت کی تھی، لیکن تم نصیحت کرنے والوں کو پسند ہی نہیں کرتے۔ اور لوط کو بھیجا جب اس نے اپنی قوم سے کہا، کیا تم ایسی بے حیائی کرتے ہو جو تم سے پہلے دنیا والوں میں کسی نے بھی نہیں کی تھی؟ بے شک تم جنسی خواہش پوری کرنے کے لیے عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کے پاس آتے ہو، بلکہ تم لوگ حد سے بڑھنے والے ہو۔ آیت دیکھیں، آیت نمبر 31 کی۔ اور اس کی قوم کا
جواب بس یہی تھا کہ اس نے کہا انہیں اپنی بستی سے نکال دو، بے شک یہ لوگ بڑے پاک صاف بنتے ہیں۔ پھر ہم نے اسے اور اس کے گھر والوں کو نجات دی سوائے اس کی بیوی کے، وہ پیچھے رہنے والی میں شامل ہو گئی، اور ہم نے ان پر پتھروں کی بارش برسائی۔ چنانچہ دیکھ لیجئے مجرموں کا انجام کیسا ہوا۔ اور ہم نے مدین والوں کی طرف ان کے بھائی شعیب کو بھیجا، اس نے کہا اے میری قوم، تم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارے لیے کوئی معبود نہیں ہے، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے واضح دلیل آ گئی ہے، لہٰذا تم ناپ اور تول کو پورا کرو اور لوگوں کو ان کی چیزیں کم کر کے نہ دو، اور تم زمین کی اصلاح کے بعد اس میں فساد نہ کرو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم ایمان والے ہو۔ اور تم ہر ایک راستے پر مت بیٹھو، تم اس شخص کو ڈراتے اور اللہ کے راستے سے روکتے ہو جو اس پر ایمان لائے ہیں، اور تم اس راہ میں ٹیڑھ یعنی کمی یعنی عیب تلاش کرتے ہو۔ اور یاد کرو جب تم بالکل تھوڑے سے تھے، پھر اس نے تمہیں زیادہ کر دیا، اور دیکھو فسادیوں کا انجام کیسا ہوا۔ اور اگر تم میں سے کچھ لوگ اس حکم پر ایمان لے آئے جو مجھے دے کر بھیجا گیا ہے، اور کچھ دوسرے ایمان نہیں لائے ہیں، تو تم ذرا صبر کرو یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ ہمارے درمیان فیصلہ کر دے، اور وہ سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارے درمیان فیصلہ کر دے، یعنی فیصلہ دنیا میں بھی ہو سکتا ہے، اور ورنہ آخرت میں تو یقیناً ہوگا۔ تو چنانچہ وہاں ایک سوال ہوگا، اور پھر اس کی روشنی میں فیصلے ہوں گے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے ہر شخص نگراں یعنی ذمہ دار ہے، اور اس سے اس کے ماتحتوں کے بارے میں پوچھ ہوگی، یعنی کہ جو بھی آج ہمارے انڈر میں ہے، جیسے کہ مثال کے طور پہ ماؤں کے انڈر میں اس کی اولادیں ہیں، تو ہماری اولادوں کے بارے میں ہم سے پوچھ ہوگی، یا شوہر کے انڈر میں اس کی بیوی ہے، اس کی بیوی کے بارے میں اس سے پوچھ ہوگی، یا جو بھی اس کی کفالت کرتا ہے ذمہ دار ہے نا، تو ہر ذمہ دار سے اس کی پوچھ ہوگی کہ تم نے کیا تربیت دی، تم نے اپنے جو تمہارے ماتحت تھے ان کو تم نے کیا تعلیم دی، کیا تربیت دی۔ اور پھر اگر وہ برائی پہ اگر وہ اس نے زندگی گزاری ہے تو پوچھ کس سے ہوگی؟ اس کے ذمہ داروں سے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے امام، شوہر، بیوی اور خادم کی ذمہ داری کا الگ الگ ذکر کیا، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام لوگوں کا بھی ذکر کیا، ٹھیک ہے۔ تو ہر شخص یعنی کہ نگراں ہے، یعنی ذمہ دار ہے، اور اس کے ماتحتوں کے بارے میں اس سے پوچھ ہوگی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امام، شوہر، بیوی، خادم یعنی سرونٹ کی ذمہ داری کا الگ الگ ذکر کیا، ان سب کی ذمہ داری عائد ہے۔ یہ بخاری کی حدیث نمبر 7138 اس کا نمبر ہے۔ اسی کے ساتھ ہی آج کی ہماری کلاس مکمل ہوئی۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔